सामईन कराम, आप सुन रही हैं मलिक सफ़दर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है अनोखा इंतकाम। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चौधरी फरजंद अली की लाश को दो मुतवाजी हिस्सों में तकसीम करके निशाने इबरत बना दिया गया था। एक हफ्ते के बाद उसकी शादी खाना आबादी होने वाली थी। वो अपने घर के 3 खाने पहले ही आबाद कर चुका था। अब चौथे खाने को आबाद करने जा रहा था। ये उसकी चौथी शादी थी, मगर चौथा खाना आबाद होने से पेशतर ही वो बर्बाद हो चुका था। किसी ने उसे चारों शाने चित कर दिया था। मैंने पुलिस की नौकरी के दौरान में बड़े बड़े हैबतनाक मनाजिर देखे थे। लर्जा तारी कर देने वाले बहुत से वाकयात का मैं ऐनी शाहिद था, मगर चौधरी फरजंद अली की लाश के मंजर ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। रात दिन खतरनाक मुजरिमों से आंख मिचौली खेलते हुए मैं खासा सख्त दिल हो गया था। ये कोई 2-4 बरस का किस्सा नहीं था, बल्कि साल हा साल से ये मेरा मामूल रहा था। लेकिन आज मेरी आंखें जो कुछ देख रही थी, इससे मुझे अपने वजूद में एक अजीब सी सनसनाहट सी महसूस हो रही थी। मेन रोड से चौधरी फरजंद अली की हवेली की तरफ जाने वाली सड़क हाल ही में बनी थी। दरअसल ये पुख्ता ईंटों का रास्ता था। मेन रोड से हवेली तक फासला कमोबेश 1 फरलांग होगा। लाश के दोनों मतवाजी हिस्सों को मेन रोड पर एन उस मुकाम पर लंबाई के रुख बिछाया गया था जहां से हवेली की जानिब जाने वाले रास्ते का आगाज होता था। दोनों मुतवाजी हिस्से एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़े गए थे कि वो एक शहतीर की सूरत इख्तियार कर गए थे, यानी लाश का बायां पांव पुख्ता रास्ते को छू रहा था। उस हिस्से की खोपड़ी मेन रोड के वस्त तक चली गई थी। यहाँ से लाश का दूसरा हिस्सा शुरू होता था। दायां पांव खोपड़ी के बाएं हिस्से के साथ मिला हुआ था और खोपड़ी का दायां हिस्सा सड़क की दूसरी जानिब तक चला गया था। सड़क के इस तरफ कमाद यानी गन्ने के लहलहाते खेत थे। किसी जिंदा इंसान को यूं इतनी सफाई के साथ दो एक जैसे हिस्सों में काट डालना कि दोनों में सर मुंह फर्क तक न दिखाई दे, नामुमकिनात में से था। जान हर शख्स को प्यारी होती है और जब जान पर बन आए तो इंसान खुद हिफाजती में हाथ पांव जरूर चलाता है। जीते जी आसानी से खुद को मौत के मुंह में नहीं धकेलता, बल्कि अपनी जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो तो चौधरी फरजंद अली था जिसका रोब और दबदबा आसपास के कई गांव तक मशहूर था, मगर इस वक्त एक केचवे से ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं थी। वो तो एक मकोड़े से भी ज्यादा हकीर नजर आता था, जो दो हिस्सों में बंटकर भी हरकत के काबिल रहता है। कोई बड़ा ही जीदार शख्स था जिसने जाबिर और मुतल्लिकुल अनान चौधरी पर हाथ डाला था। ये बड़ा दिल गुर्दे वाला काम था। लाश को पहली नज़र देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि चौधरी के साथ जो भी कार्रवाई की गई थी वो उसे मौत के घाट उतारने के बाद की गई थी। मुनक़िसिम लाश कोई निहायत ही पुरइसरार कहानी सुना रही थी। बाद में मेरे इस अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। चौधरी फरजंद अली की लाश का हशर जिस बुरे तरीके से खराब किया गया था वो किसी आम कातिल का कारनामा नहीं हो सकता था। लाश की बेहुरमती से अंदाजा होता था कि कातिल इंतहाई सफाक और शक्की उल कल्ब था। एक बात हतमी थी कि कातिल जो कोई भी था अपने दिल में चौधरी के लिए नफरत का एक तूफान रखता था। मैं इस वक्त अपने घर में गहरी नींद सो रहा था जब मुझे इस वाक़े की इत्तला मिली। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर थाने पहुंचा तो शबीना ड्यूटी वाले एक एएसआई ने बताया, मलिक साहब, बड़ी संगीन वारदात हो गई है। जो कांस्टेबल मुझे इत्तला देने गया था उसकी ज़बानी मुझे काफ़ी कुछ मालूम हो चुका था। मैंने सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन और 2 कांस्टेबलों को साथ लिया और मौके पर पहुंच गया। उस वक्त तक सफेदा सहर नमूदार हो चुका था। लाश के गिर्द लोगों का हजूम था। चौधरी फरजंद अली के अहले खाना पेश पेश थे। मैंने वहां पहुंचते ही सबको पीछे हटा दिया और बगौर लाश का जायजा लेने लगा। मकतूल चौधरी ने मौसम की मुनासबत से कलफ लगाकर चिकन का कुर्ता पहन रखा था। कुर्ते के नीचे रेशमी तहबंद था। उसकी उम्र 60 से तजावुज कर चुकी थी, या करने वाली ही थी। उम्र को छुपाने के लिए सर के बालों और मूंछों में खिजाब का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाएं हाथ की तमाम उंगलियां सोने चांदी की अंगूठियों से भरी हुई थी।
जिनमें बेश कीमत नगीने जगमगा रहे थे। उनमें सबसे नुमाया एक याकूत था जो एक भारी तलाई अंगूठी में जुड़ा हुआ था। चौधरी का लिबास भी उसके जिस्म के साथ ही दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। कुर्ते के नीचे एक सफ़ेद शलोका झांक रहा था, जिसके दाएं ज़ेरीं जेब खासी फूली हुई थी। मेरी तलाश पर उसमें से बड़ी नोटों की सूरत में एक भारी रकम बरामद हुई। ये बात ताज्जुब खेज थी कि कातिल ने कोई भी कीमती चीज उड़ाने की कोशिश नहीं की थी। इससे एक बात यह भी साबित होती थी कि वो कोई पेशावर मुजरिम नहीं था, बल्कि उसका ये कारनामा सरासर एक इंतकामी कार्रवाई थी। शलोके की बालाई जानिब जेब में से एक तयशुदा पर्ची भी बरामद हुई, जिस पर एक अजीबो गरीब नुस्खा तहरीर था। वो उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया था। बहरहाल वो पर्चा मैंने अपने पास महफूज कर लिया। मुनकसिम खोपड़ी के बाएं हिस्से में कान से थोड़ा ऊपर मुझे एक चोट का निशान दिखाई दिया। ज़र्ब किसी आहनी चीज से लगाई गई थी। चोट की जगह पर एक गोमड़ सा बन गया था, ताहम वहां से खून वगैरह नहीं निकला था। गालिबन चौधरी को टू पीस करने से पहले उसे चोट के जरिए दुनिया और माफिया से बेखबर किया गया था। बाल्फाज दीगर मौत की नींद सुला दिया था। एक बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। चौधरी ने कीमती मुकेशन जूते पहन रखे थे, मगर अब उसका दायां पांव नंगा था। सिर्फ बाएं पांव में जूता मौजूद था। इस बात से मुझे हैरत तो हुई, लेकिन मैंने सोचा शायद लाश को यहाँ पहुंचाने में कहीं गिर गिरा गया होगा। ये कोई इतनी अहम बात भी नहीं थी। मैंने चंद मोतबर अफराद की मौजूदगी में मुशीरनामा यानी वकूआ का नक्शा तैयार किया और चौधरी फरजंद अली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए शहर के हस्पताल भिजवा दिया। चौधरी का जवान साल बेटा तारिक महमूद पोस्टमार्टम के हक में नहीं था। थानेदार साहब, हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, उसने गुस्सीले लहजे में कहा। अब्बा जी के साथ पहले क्या कम हुई है, अब कौन सी कसर बाकी है? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमें ज़ाब्ते की कार्रवाई तो हर सूरत में करना ही पड़ती है। मैंने सारे ज़ाब्ते देख रखे हैं पुलिस वालों के। उसके लहजे में बदतमीजी का अंसर नुमाया था। मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश ना करें थानेदार साहब। कोई और वक्त होता तो मैं चौधरी ज़ादे को इस अंदाज़े गुफ्तगू पर उसका मिजाज दुरुस्त कर देता, मगर मैंने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे तुमसे दिली हमदर्दी है बेटा। मैं तुम्हारे बाप के कातिल को जल्द अज जल्द ढूंढ निकालूंगा। कोई ज़रूरत नहीं मुझे झूठी तसल्लियों की, वो बिफर कर बोला। मेरे बाजुओं में बहुत ताकत है, अब वो हरामजादा मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। एक खुश लिबास अधेड़ उम्र शख्स ने आगे बढ़कर तारिक को बाजू से थाम लिया। ज्यादा जज्बाती ना हो पुत्र, मलिक होरानू अपना काम करने दे। चाचा छੱਡ दे मैनू, मैं अब्बा जी दी लाश नहीं जाने दूंगा। मुझे पता है हस्पताल वाले मुर्दे को किस तरह चीर फाड़ कर रख देते हैं। अब और क्या चीर फाड़ करेंगे वो? अधेड़ उम्र शख्स ने चौधरी की लाश को देखते हुए कहा, पुलिस अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। कुछ और लोगों ने भी तारिक को समझाना शुरू किया। बहरहाल लाश को अस्पताल रवाना करने के बाद मैंने मौके पर मौजूद कुछ लोगों के बयानात नोट करना शुरू किए। मुझे इस शख्स की तलाश थी जिसने सबसे पहले लाश को देखा था। मेरे इस्तफसार पर उस खुशपोश अधेड़ उम्र शख्स ने बताया, जिसे तारिक चाचा कहकर मुखातिब कर रहा था। बाद में मालूम हुआ कि उस शख्स का नाम खुदा बख्श था और वो मकतूल का दूर पार का एक रिश्तेदार था। वो बोला, मलिक साहब, फीका अभी अभी घर गया है। उसी ने हमें इस हादसे की इत्तला दी थी। उसका घर किधर है? खादिम हुसैन ने पूछा। चाचा खुदा बख्श ने कहा, ओ बादशाहो, आप क्यों तकलीफ करते हैं? फीके को घर बुला लेते हैं। फिर उसने एक नौ उम्र लड़के को इशारे से अपने पास बुलाकर कहा, ओए काका, नासके जा, अपने अब्बे को कहे कि फौरन हवेली में आ जाए। उसके बाद मुझे मुखातिब करते हुए उसने कहा, मलिक साहब, आप भी हवेली चलें, बाकी की कार्रवाई वहीं चलकर करेंगे। उसकी तजवीज़ माकूल थी। मैंने कांस्टेबलों को वकुआ पर छोड़ा और खुद खादिम हुसैन के साथ हवेली का रुख किया। हवेली में एक कोहराम मचा हुआ था। हमें बैठक में बिठाया गया। अंदरूनी कमरों से रोने और पीटने की आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी ही देर में रफ़ीक और फ़ीका भी वहां पहुंच गया। वो लगभग 27-28 साल का एक सेहतमंद शख्स था। वो गांव का मोची था। उसने बताया कि वो फजर की अजान के साथ उठने का आदी था और मुंह अंधेरे ही अपने मवेशियों के चारे के लिए घर से निकलता था। आज जब वो बड़ी सड़क पर पहुंचा तो उसे वहां कोई चीज पड़ी दिखाई दी। रात खासी तेज आंधी भी आई थी। उसने सोचा शायद कोई दरख्त वगैरह गिर गया है, मगर करीब पहुंचकर उसके औसान खता हो गए।
وہ وحشت زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے واپس پلٹا اور لاش لاش چیختا ہوا گاؤں میں داخل ہوا۔ اس وقت تک اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ لاش چودھری فرزند علی کی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تم عموماً کتنے بجے گھر سے نکلتے ہو؟ اذانوں کے فوراً بعد جناب۔ اس کی آواز میں خوف کی جھلک تھی۔ خادم حسین نے سخت لہجے میں کہا، اوئے بندے دے پتر، اذان کے بعد تو لوگ سیدھے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں جی۔ میں نے پوچھا، تم جب سڑک پر پہنچے تو کیا دیکھا تھا تم نے؟ کچھ نہ پوچھیں جناب، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ اس نے ایک جھرجھری لیتے ہوئے بتایا، چودھری صاحب بڑی بری حالت میں پڑے تھے۔ میں تو انہیں دیکھتے ہی الٹے قدموں واپس بھاگ آیا تھا۔ تو تم نے لاش کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ وہ چودھری صاحب ہیں؟ میں نے اسے گھورا۔ اس وقت تو اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ وہ بولا، یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا تھا جی کہ وہ لاش چودھری صاحب کی تھی۔ اس وقت تو مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ میں کس طرح واپس پہنچا تھا۔ تم نے لاش کے نزدیک کوئی غیر معمولی حرکت نوٹ نہیں کی تھی؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے تم نے لاش کے آس پاس کسی کو دیکھا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں جناب، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ فیکے موچی کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ گویا اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے ایک دو ضمنی سوالات کے بعد اسے جانے دیا۔ تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں سے حویلی بھرتی جا رہی تھی۔ ان میں اونچے اونچے شملوں والے کچھ افراد بھی شامل تھے، جو یقیناً چودھری فرزند علی کے عزیز و قارب تھے۔ میں مقتول چودھری کی بیواؤں سے بھی ملاقات کا ارادہ رکھتا تھا، مگر فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ تاہم مجھے فوری طور پر جو بھی معلومات حاصل ہوئیں، ان کا خلاصہ یہ تھا، چودھری فرزند علی کل صبح لائل پور جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اس نے گھر میں یہی بتایا تھا کہ وہ لائل پور کے ایک زمیندار رائے بشیر احمد کھرل سے ملنے جا رہا تھا۔ اسے شام کو واپس آنا تھا مگر نہیں آیا۔ پھر دوسری صبح سڑک پر اس کی کٹی ہوئی لاش ملی۔ میں جانتا تھا کہ چودھری ٹائپ کے لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ حاشیہ بردار بھی چلتے ہیں، جس سے چودھری کے روب اور شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں نے دریافت کیا، کیا چودھری صاحب کل گھر سے اکیلے نکلے تھے؟ وہ یعنی طارق محمود اب خاصی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ اس نے جواب دیا، نہیں جناب، وہ اکیلے نہیں گئے تھے، شوکا گجر بھی ان کے ساتھ تھا۔ شوکے گجر کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا سیدھا نام شوکت علی تھا اور اس کا شمار چودھری فرزند علی کے خاص آدمیوں میں ہوتا تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق شوکا گجر اور بوٹا ارائی چودھری کے دو بازو تھے۔ انہیں ہر قسم کے جائز اور ناجائز کاموں میں چودھری کی پشت پناہی حاصل تھی۔ مجھے شیخو پورہ کے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں چودھری فرزند علی کے بارے میں میری رائے خراب ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بھی اپنے روب میں لینے کے لیے چودراہٹ کا استعمال کیا تھا، مگر ابھی تک اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، شوکا گجر کہاں ہے؟ اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں چلا، طارق نے بتایا، وہ گھر بھی نہیں پہنچا۔ مجھے چودھری صاحب کی ساری بیویوں کے بیانات بھی لینے ہیں۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں شام میں پھر آؤں گا، اس دوران میں اگر شوکا گجر آ جائے تو اسے تھانے بھیج دیں۔ چودھری فرزند علی کے ظلم و ستم کی داستانیں اور عیاشیوں کے قصے مجھ سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ مجھے اس تھانے میں آتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ 2 سال قبل انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر چودھری نے گاؤں کے ایک گھر میں آگ لگوا دی تھی۔ گھر کے مکینوں کو اتنا بے بس کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکے تھے اور اندر ہی جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس گھر کے ایک فرد نے چودھری فرزند علی کی جوان سال بیٹی خالدہ پروین کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں حویلی سے نکلنے سے پہلے طارق کو ایک طرف تنہائی میں لے گیا اور پوچھا، چودھری صاحب کی کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ دیکھیں ملک صاحب، انسان کے دوست دشمن تو ہوتے ہی ہیں، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، پر ایسا کوئی دشمن نہیں تھا جو اتنی جرأت کرتا۔ میں نے سنا ہے بوٹا ارائی آج کل چودھری صاحب سے ناراض رہنے لگا تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، چودھری صاحب کی چوتھی شادی؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ وہ جزبز ہو کر بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، بوٹا ابا جی کا بہت وفادار ہے جی، ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔
طارق जिसे छोटी मोटी बात से ताबीर कर रहा था वो मेरे नज़दीक इतनी बड़ी बात थी कि बूटा चौधरी फरजंद अली का कत्ल कर सकता था। मेरी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मकतूल चौधरी जिस 16 साला लड़की से शादी करने जा रहा था वो बूटे की चचाजाद थी और ख़ास बात यह थी कि बूटा उसे पसंद करता था। लड़की का नाम यास्मीन था। यास्मीन का बाप फ़तेह मोहम्मद एक गरीब मज़ारा था। यास्मीन के वालिदैन इस बात से बखूबी आगाह थे कि बूटा उनकी फर्जंदी में आने का इरादा रखता था, मगर चौधरी फरजंद अली के सामने वो मजबूर हो गए थे। वो चौधरी की मुखालफत मोल लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैंने तारिक को मजीद कुरेदते हुए पूछा, बूटा हवेली में नजर नहीं आया? क्या उसको पता नहीं कि चौधरी साहब के साथ कितना बड़ा हादसा पेश आ चुका है? वो इधर उधर देखते हुए बोला, मैंने बूटे को कल से नहीं देखा। हो सकता है कि अब्बा जी ने उसे किसी खास काम से कहीं भेजा हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने सोचने की अदाकारी करते हुए कहा, कहीं बूटा भी कल चौधरी साहब के साथ ही लायलपुर तो नहीं चला गया था? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा ठीक है, मैंने कहा, मैं दोबारा आऊँगा। इस दौरान में अगर कोई ख़ास बात पता चले तो मुझे फ़ौरन बताना। उसने असबात में सर हिला दिया। हम हवेली से निकले तो सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन ने कहा, अब क्या इरादा है मलिक साहब? ज़रा बूटे को भी देख लें, मैंने जवाब दिया। हो सकता है वो घर में मिल जाए, और अगर ना मिला तो उसके बारे में कुछ तो मालूम होगा। उसका यूं अचानक मंजर से गायब हो जाना तशवीशनाक है। बूटे अराई का घर हवेली से ज्यादा दूर नहीं था। दरवाजा एक ज़ईफुल उमर शख्स ने खोला। अपने सामने पुलिस को देखकर उसके चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए। मैंने उसकी कैफियत को नज़रअंदाज करते हुए कहा, बूटा कहाँ है? बूटा? क्यों, खैरियत तो है? उसने अटक अटक कर अपनी बात पूरी की। बूटा तो घर पर नहीं। इसके साथ ही उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। खादिम हुसैन ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को पकड़ लिया, फिर बोला, मलिक साहब ये बूढ़ा ऐसे नहीं मानेगा, आओ अंदर चलते हैं। आप जबरदस्ती क्यों घर में घुस रहे हैं? बूढ़ा मिनमिनाया। हमने क्या कसूर किया है? आप बूटे पुत्र को किस लिए तलाश कर रहे हैं? उसने चौधरी साहब का कत्ल किया है, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो कानून से बचकर नहीं जा सकता। ये झूठ है, वो तेज आवाज में बोला। बूटा तो 2 दिन से गांव में नहीं है। फिर सच क्या है? मैंने पूछा। उसने झांक कर गली में दाएं बाएं देखा, फिर रास्ता छोड़ते हुए बोला, आप लोग अंदर आ जाएं। उसने हमें एक कमरे में बिठाया। मैंने कहा, ये बात तो तुम्हें भी मालूम हो चुकी होगी कि आज सुबह चौधरी फरजंद अली की लाश मिली है। उन्हें बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। मैंने भी लाश उनकी देखी है, पर क्या? खादिम हुसैन ने डांट कर कहा। चाचा सीधी तरह सब कुछ सच सच बता दे, वरना हमें सख्ती करना पड़ेगी। हम तुझे थाने में बंद कर देंगे। उसने सहमी हुई नजरों से मुझे देखा। मैंने पूछा, तुमने बताया है कि बूटा 2 रोज से गांव में नहीं, वो कहाँ गया है? वो बोला, मैं उसके मामलात में ज्यादा दखल नहीं देता और वो मुदाखलत पसंद भी नहीं करता। वो अपनी मर्जी का मालिक है। वो खुद कोई मुझे बात बता दे तो बता दे, वरना मेरी क्या मजाल के उससे पूछ सकूं। मैंने उसकी बात काटी। तो तुम्हें कुछ पता नहीं कि 2 रोज से वो कहाँ गायब है? वो टोबा टेक सिंह गया हुआ है, बूढ़े ने थूक निगलते हुए बताया। उसने मुझे यही बताया था। कह रहा था चौधरी साहब के किसी जरूरी काम से जा रहा है, वापसी में चंद दिन लग जाएंगे। मुझे इस बात पर हैरत भी हुई थी कि उसने अपनी रवानगी की इत्तला मुझे देना क्यों जरूरी समझा, मगर मुझे पूछने की हिम्मत ना हुई। मैंने गुफ्तगू का रुख तब्दील करते हुए अचानक सवाल किया, ये यास्मीन का क्या चक्कर है चाचा? सुना है चौधरी साहब की उससे शादी होने वाली थी। जी। उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब मालिक हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। अब वो कुछ नहीं कर सकते, मैंने कहा। वो जहां पहुंच गए हैं वहां आदमी मजीद कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की मर्जी है जी। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वो एक आह भरकर बोला, बंदा क्या कर सकता है? बंदा बहुत कुछ कर सकता है चाचा, जैसे बूटे ने बहुत कुछ कर दिखाया है। शायद वो मेरी बात को समझ नहीं पाया था। मैंने मजीद कहा, और अब उसे भी अपने किए को भुगतना है। हम जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत मनमानी कर ली है उसने। चौधरी साहब के बलबूते पर सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। थानेदार साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। बूढ़े का अंदाज खुशामदाना था। मेरा बेटा चौधरी साहब का कत्ल नहीं कर सकता। वो तो उनका दायां बाजू था।
भला बाजू भी कभी अपने वजूद पर वार कर सकता है? ये मोहब्बत बड़ी अजीबो गरीब शय है चाचा, आदमी को अंधा कर देती है। मैंने रोलर को हाथ पर मारते हुए कहा, मोहब्बत की आग में इंसान तो खुद जलता ही है, लेकिन कभी-कभी दूसरों को भी जला देता है। बूटे के बाप ने कहा, थानेदार साहब, बूटा यास्मीन को सिर्फ पसंद करता था, वो उसकी खातिर इतना संगीन कदम नहीं उठा सकता। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए चुभते हुए लहजे में सवाल किया, मुझे पता चला है कि चंद रोज कबल यास्मीन के मामले पर बूटे और मकतूल चौधरी के दरमियान खासी तल्ख कलामी भी हुई थी। मैंने अंधेरे में एक तीर छोड़ा था जो जाकर निशाने पर लगा। वो बोला, तल्ख कलामी क्या होना थी जी, वो तो चौधरी साहब ने उसे ऊंच नीच समझाई थी और बात बूटे की समझ में आ गई थी। उसके बाद सब ठीक हो गया था। वाकई सब ठीक हो गया था, मैंने उसे घूरते हुए कहा। बूटे ने सारा मामला फिट कर दिया। पता नहीं जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। सब पता चल जाएगा, जरा बूटे का सुराग मिल लेने दो, मैंने उठते हुए कहा। मैं शाम में फिर आऊंगा, कहीं आना जाना नहीं, गांव ही में रहना, क्या समझे? समझ गया जनाब, जो हुक्म सरकार का। हम बूटे की गली से बाहर निकले ही थे कि एक मखबूतुल हवास बूढ़ा अचानक मुझसे लिपट गया। बदबू का एक भुभका मेरे नथनों से टकराया। मैंने पूरे जोर से उसे धक्का देकर खुद से जुदा किया। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर जा गिरा, फिर सुर्ख अंगारा आंखों से मुझे घूरने लगा। खादिम हुसैन ने आगे बढ़कर उसे एक ठुड्डा मारा। ओए, कौन हो तुम? मैंने देखा खादिम हुसैन के ठुड्डे का उस पर मुतलिक असर नहीं हुआ था। वो बदस्तूर मुझे घूर रहा था। इतनी देर में कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। एक शख्स ने बताया, पागल है जी, इसका दिमाग काम नहीं करता। एक और आवाज आई, थानेदार साहब, इसे कुछ ना कहें, हमातड़ को अपना होश नहीं है जी, बड़े बोर्ड के नीचे दिन रात पड़ा रहता है। बहुत पहुंचा हुआ बंदा है जनाब, मेरे करीब खड़े एक और शख्स ने कहा। खामखा इसकी बद्दुआ न लें। इस दौरान में वो उठकर खड़ा हो चुका था। उसने अपने पांव तक एक लंबा सब्ज चोला पहन रखा था जिस पर जगह जगह पेवन लगे थे। उसके गले में मुझे कई मालाएं भी नजर आईं। वो पांव से नंगा था, उसके पांव गैर मामूली तौर पर बड़े थे। फिर देखते ही देखते उसने खेतों की जानिब दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए उसने दोनों हाथ आसमानों की तरफ उठा रखे थे और बा आवाज़े बुलंद बोलता चला जा रहा था। पहले एक, फिर दो, दो और दो चार, अल्लाह की मार, हक चार यार, हक चार यार। मलंग बाबा की बातें अल्लाह ही जाने। एक शख्स ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, फिर इजाफा किया, अल्लाह की शान है, पता नहीं किस किस रंग में अपना जलवा दिखाता है। लोग आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। मैंने खादिम हुसैन से इस्तफसार किया, इस बाबे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो कोई पागल लगता है, उसने जवाब दिया। जाहिल लोग खामखा मुख्तलिफ कहानियां घड़ लेते हैं। गांव देहातों में ऐसे बाबे बहुत मिल जाते हैं। मैंने जवाबन कोई तबसरा नहीं किया। हम एक तांगे में बैठकर उस जगह पहुंच गए जहां से चौधरी फरजंद अली की लाश मिली थी। वहां पर मुतय्यन कांस्टेबलों को मैंने नई ड्यूटी सौंप दी। एक को शोके गुजर के घर की निगरानी पर मामूर कर दिया और दूसरे को हिदायत की कि वो बूटे अराई के घर पर नजर रखे और जैसे ही वो कोई खास बात नोट करें, फौरन मुझे इत्तला दें। उसके बाद मैं खादिम हुसैन के साथ वापस थाने आ गया। मैं आज सुबह हंगामी हालत में घर से निकला था, इसलिए नाश्ता भी नहीं कर सका था। थाने पहुंचकर मैंने सबसे पहले नाश्ता किया। फिर एएसआई अमानत अली को दो सिपाहियों के साथ लायलपुर रवाना कर दिया। हवेली से आते वक्त मैंने मकतूल चौधरी के बेटे तारिक महमूद से लायलपुर के जमींदार राय बशीर अहमद खर्ल का पता ले लिया था। राय साहब से ये तस्दीक करना जरूरी थी कि चौधरी फरजंद अली वहां से वापसी के लिए कितने बजे रवाना हुआ था। मैंने एएसआई को खसूसी हिदायत कर दी थी कि वो शाम से पहले वापस आ जाए। राय बशीर अहमद लायलपुर में घंटा घर के करीब रहता था। इस केस की मजीद तफसीलात में जाने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके सामने मकतूल चौधरी फरजंद अली का मुख्तसरन तारुफ पेश कर दूँ, ताकि वाक़यात में तसलसल रहे और आपको कोई उलझन महसूस ना हो। चौधरी फरजंद अली ने पहली शादी उमर बीबी से 30 साल की उम्र में की थी। उमर बीबी की उम्र शादी के वक्त 20 साल थी। उसका ताल्लुक जिला झंग के इलाके शाहजोना से था। शादी के बाद 6 साल तक जब उमर बीबी की गोद हरी ना हुई, तो फरजंद अली ने उसे बांझ करार देकर जुलेखा बेगम से दूसरी शादी रचा ली।
عمر بی بی نے اس موقع پر بہت واویلا مچایا تھا، مگر فرزند علی نے اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے اپنی نسل تو چلانی ہے، فرزند علی نے دوسری شادی کے حق میں دلیل دی۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتا، 6 سال کوئی کم عرصہ تو نہیں ہوتا۔ عمر بی بی نے روحانسے لہجے میں کہا، اگر آپ ابھی تک باپ نہیں بنے تو اس میں میرا کیا قصور ہے سرتاج؟ آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے عمر بی بی۔ فرزند علی نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں تمہاری حیثیت کو ختم نہیں کر رہا، ورنہ میں اگر چاہوں تو تمہیں… نہیں سرتاج، ایسی بات منہ سے نہ نکالیں۔ عمر بی بی نے فرزند علی کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر میں آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں تو آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ چاہے میرے ساتھ جیسا بھی رویہ روا رکھیں، میری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں یہ سب کچھ اپنا نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ اگرچہ فرزند علی اور زلیخا بیگم کی شادی کی مخالفت عمر بی بی کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ فرزند علی کے خاندان والوں نے بھی کی تھی، مگر فرزند علی نے ہر مخالفت کا مقابلہ بڑی ڈھٹائی سے کیا تھا۔ وہ اپنے دفاع میں دوسری شادی کا جو جواز پیش کرتا تھا، وہ بڑا ٹھوس اور ناقابل تردید تھا۔ یہ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی نسل آگے بڑھائے۔ زلیخا بیگم سے اوپر تلے 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ 4 سال کے بعد ہی فرزند علی تیسری شادی کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں تو بانجھ نہیں ہوں چودھری صاحب، زلیخا بیگم فرزند علی کو چودھری صاحب کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ ماشاءاللہ میری چاند سی 3 بیٹیاں ہیں، آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ بھلیے لوکے، دیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، فرزند علی نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ سدا ہمارے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا، ایک دن یہ اپنے گھر کی ہو جائیں گی۔ آپ اتنے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ زلیخا بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا، 3 لڑکیاں پیدا ہو جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب آئندہ بھی لڑکیاں ہی ہوں گی۔ اللہ خیر کرے، اگلے سال ہمارے گھر میں لڑکا بھی تو آ سکتا ہے۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، فرزند علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، چلو میں 1 سال اور انتظار کر لیتا ہوں، اور اگر اب بھی ہمارے گھر میں لڑکی… زلیخا نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن مجھے تو اپنی نسل چلانے کے لیے اولاد نرینہ درکار ہے۔ فرزند علی نے بدستور نرم لہجے میں کہا، اگلے سال بیٹا آنا چاہیے۔ انشاءاللہ بیٹا ہی آئے گا، زلیخا نے پر امید لہجے میں کہا۔ عمر بی بی کی بنسبت زلیخا سے فرزند علی کا رویہ خاصا مختلف تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ زلیخا نے اسے باپ بنا دیا تھا، مگر وہ پوری طرح مطمئن اب بھی نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہوتا بھی کیسے؟ نئی سے نئی عورت تو اس کی کمزوری تھی۔ عورت کا حصول اس کے لیے کوئی مسئلہ تو تھا نہیں۔ اس کی غیر نصابی سرگرمیاں تو 12 مہینے جاری رہتی تھیں، مگر اپنی چودراہٹ کا بھرم قائم رکھنا بھی ضروری تھا۔ دوسروں کی نظروں میں خود کو معزز ثابت کرنے کے لیے یہ بات بہت اہم تھی کہ چودھری صاحب صرف اپنی ازدواج تک ہی محدود تھے۔ عمر بی بی نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ بڑی ہونے کے ناطے ساری حویلی کا انتظام و انصرام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ زلیخا کی دی ہوئی مدت گزر گئی مگر کچھ بھی نہ ہوا، نہ لڑکا اور نہ ہی لڑکی۔ پھر 1 سال اور گزر گیا، یہ سال بھی خالی گیا۔ زلیخا دن رات پریشان رہنے لگی، اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا۔ پھر ایک رات فرزند علی نے اس کے سر پر بم پھوڑ ہی دیا۔ میں نے تمہاری بات رکھ لی، ایک چھوڑ 2 سال تک انتظار کر لیا، فرزند علی نے غیر جذباتی لہجے میں کہا۔ اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو، میں مرنے سے پہلے اپنی نسل کی بنیاد رکھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ خیر کرے، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے چودھری صاحب، زلیخا نے تشویشناک انداز میں دل تھام لیا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ فرزند علی نے کہا، میں 42 سال کا ہو چکا ہوں، اب اور کتنا جیوں گا؟ پھر آدمی سدا جوان تھوڑا رہتا ہے، بڑھاپا بڑی ظالم چیز ہے۔ مرے آپ کے دشمن، زلیخا نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اور بڑھاپا تو آپ سے ابھی کوسوں دور ہے چودھری صاحب۔ زلیخا کے معنی خیز انداز پر فرزند علی نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، تم تو میرے دل کی ملکہ ہو، اتنے عرصے میں تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ عمر بی بی کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میری ساری توجہ تم پر ہی مرکوز رہتی ہے۔ آنے والی بھی تمہاری نوکرانی ہی بن کر رہے گی، مجھے کسی نئی نوکرانی کا شوق نہیں ہے۔ زلیخا نے میٹھی ناراضگی سے کہا، حویلی میں نوکرانیوں کی کیا کمی ہے؟ میں تو آپ کی نوکرانی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ فرزند علی نے اس کا دل بہلانے کی خاطر کہا،
تم نوکرانی نہیں رانی ہو، میرے دل پر راج کرو گی۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں چودھری صاحب۔ فرزند علی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کہا، آپ میری زندگی میں دوسری شادی نہیں کریں گے۔ میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، اس نے روکھے پھیکے لہجے میں جواب دیا۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہارے لیے میری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ زلیخا نے مزید بحث کو نہیں بڑھایا بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ اپنی ناراضی کا اظہار اس نے اس طریقے سے کیا کہ بچیوں کو لے کر میکے چلی گئی۔ اس کے والدین ایک قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ چند روز ہی میں چودھریوں کا دل بچیوں کے لیے تڑپے گا اور وہ اسے منا کر لے جائے گا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اسے میکے آئے ہوئے 10 دن ہی گزرے تھے کہ اطلاع ملی کہ چودھری فرزند علی کی حویلی میں تیسری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ فوراً سے پیشتر حویلی پہنچی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ فرزند علی نے آج تک کسی کی مانی تھی جو اس کی مانتا؟ قصہ مختصر، ہاجرہ فرزند علی کی تیسری بیوی بن کر حویلی میں آ گئی۔ زلیخا کے دل پر آرے چل رہے تھے مگر وہ بے بس تھی۔ ستم ظریفی کی بات یہ تھی کہ اسے اپنے گھر والوں سے کسی قسم کے تعاون کی امید نہیں تھی۔ اس کے باپ نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، اس کے نانا نے 4 شادیاں کی تھیں۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو ان کے خاندان میں معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ عمر بی بی اور زلیخا کی بنسبت ہاجرہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، پھر وہ عمر میں بھی ان سے چھوٹی تھی۔ فرزند علی دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 3 سال کے بعد ہاجرہ کو ہیضہ ہوا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے چل بسی۔ اس 3 سالہ ازدواجی زندگی کی رفاقت کے نتیجے میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا طارق محمود اور اس سے 1 سال چھوٹی لڑکی خالدہ پروین۔ گویا چودھری فرزند علی کی اولاد نرینہ کی خواہش بالآخر پوری ہو گئی۔ پھر 18 سال تک چودھری نے شادی کا نام نہیں لیا۔ اسے اپنی نسل جاری رکھنے کے لیے ایک فرزند ارجمند مل گیا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، مگر اس دوران میں بھی اس کی آؤٹ ڈور مہمات جاری رہی تھیں۔ چودھری ٹائپ لوگوں کو اپنی دھاک قائم رکھنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ڈشکروں کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کے مخالفین کو کچل کر ان کی عظمت کا پرچم سر بلند رکھتے ہیں۔ ایسے ہی 2 ڈشکرے چودھری فرزند علی نے بھی پال رکھے تھے، شوکت علی عرف شوکا گجر اور بوٹا ارائیں۔ ان دونوں بدماشوں نے پورے علاقے میں اندھیر مچا رکھی تھی۔ میں نے جب اس تھانے کا چارج سنبھالا تو دوسرے ہی روز شوکے گجر سے واسطہ پڑ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ ایک مسکین صورت شخص تھانے میں داخل ہوا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ کسی نے نہایت بے رحمی سے اسے مارا ہے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، غریب آدمی کا تو جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، ہوا کیا؟ وہ شوکا ہے نا جی، اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس نے گلوگیر لہجے میں بتایا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ ایک تو میں نے کیلے بہت سستے لگا دیے، اوپر سے پیسے بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چہرے کے زخموں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں نے دیکھا اس کی دائیں آنکھ کے نیچے سے لہو رس رہا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے تفصیل بتائی۔ میں نے اس کی مرضی کے پیسے لگا دیے، حالانکہ یہ میری قیمت خرید سے بھی کم تھے، پر کیا کریں جی، ان غنڈوں بدماشوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کبھی کبھی اپنا نقصان کرنا پڑتا ہے۔ اس سرکاری سانڈ نے 2 درجن کیلے منٹوں میں صاف کیے اور پیسے دیے بغیر چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے لپکا اور پیسوں کا تقاضا کیا تو اس نے میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور مار مار کر میرا حشر خراب کر دیا۔ میں طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پٹتا رہا اور اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کیسے قانون کے رکھوالے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ان کن ٹٹے بدماشوں نے آفت مچا رکھی ہے؟ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے خاموش ہونے کے بعد پوچھا۔ کہاں پر کیلے بیچتے ہو؟ وہ آنسو پہنچتے ہوئے بولا، میرا نام رمضان ہے جی، آٹے والی چکی کے پاس پھل فروٹ بیچتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں نے کہا۔ شوکے گجر کی زیادتیوں کی داستانیں میرے کانوں تک پہنچتی رہتی تھیں، مگر ابھی تک مجھے اس پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی مناسب موقع نہیں ملا تھا۔ میرے علم میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اس تھانے میں کچھ کالی بھیڑیں بھی موجود تھیں، جو قانون سے زیادہ چودھری فرزند علی کے وفادار تھے اور اس کے پالتو ہنڈوں کے سیاہ کارناموں کی پردہ پوشی کرتے رہتے تھے، جس کے بدلے میں انہیں مناسب نذرانے بھی ملتے تھے۔
मुझे हर कदम फूंक फूंक कर उठाना था। रमजान नामी वो मजलूम शख्स मेरे कमरे से निकल गया तो मैंने आवाज देकर एक कांस्टेबल को अंदर बुलाया। फिर उससे पूछा कि वो शोके गुज्जर को जानता है। उसने मुतज़ब्ज़ब नज़रों से मुझे देखा, फिर बताया, जी मलिक साहब, शोका यहाँ का बहुत मशहूर शख्स है। उसे फौरन पकड़कर मेरे पास लाओ। मैंने तहकमाना लहजे में कहा। खैर तो है मलिक साहब? वो पुरतशवीश अंदाज में बोला। क्या शोके ने कोई वारदात शारदात कर दी है? मैंने डांट कर कहा, तुमसे जो कहा है वो ही करो। मैं अभी और इसी वक्त शोके को अपने सामने देखना चाहता हूँ। यस सर। कांस्टेबल ने सलूट मारा और कमरे से निकल गया। 10 मिनट के बाद वो फिर मेरे पास मौजूद था। इस मर्तबा उसके साथ एक कोता कद शख्स भी था। वो अपने जुस्से से किसी गेंडे की तरह मजबूत दिखाई देता था। उसके चेहरे को देखते ही अंदाजा हो जाता था कि वो एक जालिम, जाबिर और सफाक शख्स था। अपने हुलिये के बरक्स इस वक्त वो मेरे सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कांस्टेबल ने एक मर्तबा फिर सलूट मारा। बंदा हाजिर है सर। मैंने महसूस किया कि कांस्टेबल खासा घबराया हुआ दिखाई दिया। वो चोर नजरों से शोके गुज्जर को भी देख रहा था। मैंने कहा, बरामदे में जो शख्स बैठा है उसे अंदर लाओ। वो फरियादी को लेकर अंदर आ गया। फिर दूसरे ही लम्हे वापस जाने लगा। मैं समझ रहा था कि वो शोके का सामना करने से बच रहा था। मैंने फौरन अपने जहन में मौजूद काली भेड़ों की लिस्ट में उसका नाम दर्ज कर लिया। फिर बा आवाज़े बुलंद कहा, कांस्टेबल सुल्तान को फौरन अंदर भेजो। सुल्तान एक हट्टा कट्टा जल्लाद सूरत कांस्टेबल था और मेरे थाने का सबसे ज्यादा मेहमान नवाज सिपाही वाकया हुआ था। वो मेहमानों की आओ भगत ऐसे शानदार तरीके से करता था कि उनके हलक से बरामद होने वाली सुरीली आवाजों से समात की तस्कीन होती थी। सुल्तान आकर शोके गुज्जर के पीछे खड़ा हो गया तो मैंने शोके से पूछा, तुमने बहुत थरथल्ली मचा रखी है इस इलाके में। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए निहायत ही पुरसकून लहजे में बोला, आपको किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है सरकार। मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। ओए जलेबी की तरह सीधे, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। सुल्तान ने एक थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, मलिक साहब जो पूछते हैं सीधा जवाब दो। जितना जी चाहे मार लें सरकार। उसके इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई। ऐसी मारें बंदे ने बहुत खाई हैं। मैंने घूर कर उसे देखा, फिर रमजान की तरफ इशारा करते हुए रोबदार लहजे में पूछा, इस गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने इसके साथ ज्यादती क्यों की? रब दी सौं जी, मैंने इससे कुछ नहीं कहा। उसने हकारत आमेज नजरों से रमजान को देखा। इसने तो मुझे गिरेबान से पकड़ लिया था। मैंने गिरेबान छुड़ाने के लिए जोर लगाया तो ये नीचे गिर गया। सुल्तान ने पीछे से एक जोरदार धक्का दिया मगर उस पर कोई खातिर खा असर नहीं हुआ। मैंने गुस्से में उसे एक रूलर रसीद करते हुए कहा, एक तो तुम इस गरीब के दर्जनों केले डकार गए, पैसे भी नहीं दिए, ऊपर से इसको मारा भी। तुम्हें शर्म नहीं आती? बेबस और लाचार लोगों पर जुल्म करते हुए। वो ढिठाई से बोला, माई बाप, मैंने पैसे देने से इनकार तो नहीं किया था, वो तो मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। मैंने इसे कहा भी था कि शाम को दे दूंगा मगर इसने मुझे गिरेबान। ये झूठ बोलता है जनाब। अचानक रमजान ने फरियादी लहजे में कहा, इसने सिरे से मेरे पैसे देने से इनकार कर दिया था। पैसे तो इसका बाप भी देगा चाचा। सुल्तान ने एक जोरदार ठुड्डा शोके की पिंडली पर रसीद किया। उसने दांत किचकिचा कर तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त किया मगर सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की। सुल्तान ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, मलिक साहब अगर इजाज़त हो तो मेहमान को ड्राइंग रूम में ले जाऊं? थोड़ी बहुत खातिर मदारत तो होनी चाहिए ना इसकी। उसी वक्त चौधरी फरजंद अली बनफसे नफीस दनदनाता हुआ वहां पहुंच गया। मलिक साहब बड़ी कार्रवाइयां डाल रहे हैं आप, वो तंज से लबरेज लहजे में बोला। शोके ने क्या कोई कत्ल शतल कर दिया है जो आपने इसे पकड़ रखा है? मुझे उसका अंदाज इंतहाई नागवार गुजरा था, ताहम मैंने तहम्मुल का मुजाहरा किया। चौधरी साहब, हम अपने काम को ज्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं। खैर से आप सुनाएं, आपकी तशरीफ आवरी किस सिलसिले में हुई है? वो मूंछों पर ताव देते हुए रौनत आमेज लहजे में बोला, मुझे पता चला था कि आपने शोके को खामखा बंद कर दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो बंद भी कर देंगे चौधरी साहब। मैंने उखड़े हुए अंदाज में कहा, हम खामखा कुछ नहीं करते। शोके ने इस शख्स के साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने रमजान की जानिब इशारा किया। चौधरी ने आंखों ही आंखों में शोके से खामोश गुफ्तगू की। वो कैंचली बदलते हुए बोला, चौधरी साहब, मैं तो थानेदार साहब से कह भी रहा था कि रमजान चाचे के पैसे अभी दे देता हूँ।
میں تو اس سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں مگر تھانے دار صاحب میری بات ہی نہیں سنتے۔ شوکے کے چہرے پر طاری یتیمیت کے تاثرات کو دیکھ کر مجھے ذرا حیرت نہیں ہوئی۔ چودھری نے مجھے مخاطب کیا، جانے دیں ملک صاحب، میں اس شخص کا نقصان پورا کر دیتا ہوں، آپ شوکے کو چھوڑ دیں۔ یہ تو اب یوں ہی نہیں چھوٹے گا چودھری صاحب، میں نے کہا، اس کے خلاف قانونی کارروائی تو ہوگی۔ وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، شوکا میرا بندہ ہے، اس نے تپتے ہوئے کہا، اس کے خلاف کارروائی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ مہنگی سستی کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا چودھری صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ تھانہ ہے اور میں یہاں کا انچارج ہوں۔ آپ قانونی معاملات میں مداخلت نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ میرے الفاظ نے سنسناتی ہوئی گولی کا کام کیا۔ وہ بفرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، اوپر کا معاملہ اوپر والا جانے، آپ کسی اور کو جا کر دھمکائیں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے آپ جیسے بہت سے چودھریوں کو نتھ ڈالی ہے ماضی میں۔ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا، آپ جیسے کئی تھانے دار آئے اور چلے گئے، آپ کو چودھری فرزند علی کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ اس تھانے میں رہنے کے لیے میری خوشنودی ضروری ہے۔ میرے اعلیٰ حکام میری کارکردگی سے مطمئن اور خوش ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آپ جیسے چودھریوں کو میں جیب میں ڈالے پھرتا ہوں۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا، غرا کر بولا، شوکے کو چھوڑ دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں پہلی ہی پیشی پر اسے چھڑا لوں گا۔ عدالت سے چھڑا سکتے ہیں تو چھڑا لینا، میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا، یہاں سے تو نہیں چھوڑوں گا تمہارا بندہ۔ وہ تھوڑی دیر تک خون خوار نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سلطان سے کہا، اس ڈشکرے کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور اپنے ارمان نکالنے کے بعد حوالات میں ڈال دو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رمضان کو بھی رخصت کر دیا۔ شام کو وہ پھر میرے پاس چلا آیا اور گڑ گڑانے لگا، تھانے دار صاحب، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ شوکے کو چھوڑ دیں، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ مجھ پر رحم کریں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، میں نے ذرا سخت لہجے میں دریافت کیا، اب کیا ہوا؟ کیا الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کچھ نہ پوچھے جی، آپ بس شوکے کو چھوڑ دیں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کون برباد کرے گا تمہیں؟ میں نے پوچھا، پوری بات بتاؤ۔ وہ سخت خوفزدہ تھا اور زبان کھولنے پر تیار نہیں تھا، تاہم میں نے بہلا پھسلا کر اسے اعتماد میں لیا اور سب کچھ اگلوا لیا۔ اس نے بتایا، چودھری صاحب نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے شوکے کے خلاف رپورٹ واپس نہ لی تو وہ میری بیوی کو ننگا کر کے گلی گلی گھمائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھانے دار صاحب، میں غریب اور کمزور آدمی ہوں، چودھری صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چودھری صاحب ان پر قہر بن کر نازل ہو جائیں گے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں چودھری سے نمٹ لوں گا، تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے میں سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا تھانے دار صاحب۔ وہ میرے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگا، آپ مجھ غریب پر ترس کھائیں، میں چودھری کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے شوکے کو نہیں چھوڑا تو ممکن ہے عدالت میں جا کر رمضان اپنے دعوے ہی سے مکر جائے، پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی اور خواہ مخواہ رمضان کی بھی شامت آ جائے گی۔ اس نے صحیح کہا تھا، قانون ساری عمر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری کسی بھی وقت اور کسی بھی انداز سے اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ ہمارے لیے اس وقت بہت مشکل ہوتی ہے جب مدعی ہی تعاون پر آمادہ نہ ہو، مجبوراً ہمیں جرائم پیشہ افراد کو چھوٹے موٹے معاملات کے لیے ڈھیل دینا پڑتی ہے، اور ہم اس موقع کے انتظار میں رہتے ہیں جب وہ کسی سنگین جرم میں ملوث ہو کر پوری طرح ہمارے شکنجے میں آ جائے۔ میں نے رمضان کو چودھری کے قہر و غضب سے محفوظ رکھنے کے لیے شوکے کو ڈھیل دینے کا فیصلہ کر لیا اور چودھری کے پالتو کتوں کے بجائے براہ راست چودھری فرزند علی پر ہاتھ ڈالنے کی تیاری کرنے لگا۔ مجھے اپنے منصوبے میں خاصی کامیابی حاصل ہو چکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی عملی قدم اٹھاتا، چودھری فرزند علی کو اوپر والے نے اٹھا لیا تھا۔ دوسرے روز میں خاصی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا۔ گزشتہ رات میں دوبارہ حویلی گیا تھا اور مقتول چودھری کی بیواؤں سے ملاقات بھی کی تھی، مگر کوئی بھی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جس کی مدد سے چودھری کے قتل کے کیس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی۔ چودھری کی پہلی بیوی عمر بی بی تو اب اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ اس سے ملنا بے سود ثابت ہوا تھا۔
وہ بہری ہو چکی تھی اور آنکھوں میں بھی موتیا اتر آیا تھا۔ اس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں تھا۔ عجیب بہکی بہکی باتیں کرتی تھی۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ دوسری بیوی زلیخا پر 2 سال قبل فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ زلیخا کی تینوں بیٹیاں فضیلت، کلثوم اور رضیہ شادی شدہ تھیں اور اپنے باپ کی موت کی خبر پا کر آئی تھیں۔ ان میں سے چھوٹی لڑکی رضیہ کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کی عمر 20-21 سال ہوگی۔ میں نے طارق سے پوچھا، شوق گجر کا کچھ پتہ چلا؟ جس اے ایس آئی کو میں نے لائل پور بھیجا تھا اس نے آ کر بتایا تھا کہ چودھری فرزند علی رائے صاحب کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ رائے بشیر احمد نے کہا تھا کہ چودھری تو چند روز پہلے ہی اس سے مل کر گیا تھا اور اب شادی کے بعد ہی اسے دوبارہ جانا تھا۔ میں نے یہ ساری تفصیل طارق کو بھی بتا دی تھی۔ مجھے تو انہوں نے یہی بتایا تھا جی کہ وہ لائل پور ہی جا رہے ہیں۔ طارق نے کہا، اب شوقا بھی غائب ہے، وہی آ جاتا تو حقیقت کا کچھ پتہ چلتا۔ تم نے صبح بتایا تھا کہ چودھری صاحب نے رات واپس آنے کو کہا تھا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، جب چودھری صاحب رات گھر نہیں پہنچے تو گھر والوں کو کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ ہم نے اب ان کے بارے میں تشویش میں پڑنا چھوڑ ہی دیا تھا جی، طارق نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جب لائل پور یا خوشاب جاتے تھے تو اکثر انہیں رات بھی لگ جاتی تھی۔ پھر شوقا بھی ان کے ساتھ تھا، اس لیے ہم مطمئن تھے، لیکن وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں نے موضوع تبدیل کیا۔ بوٹا ارائیں تو ابھی ٹوبہ ٹیک سنگھ سے واپس نہیں آیا ہوگا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ گیا ہے؟ اس کے باپ نے، میں نے جواب دیا۔ میں صبح اس سے بھی ملا تھا۔ بوٹا اسے یہی بتا کر گیا تھا کہ وہ چودھری صاحب کے کسی ضروری کام سے ٹوبہ ٹیک سنگھ جا رہا ہے۔ اس کا باپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا ہے، طارق نے بتایا۔ وہ بھی بوٹے کے لیے بہت فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ بوٹے نے اس سے سچ بولا ہوگا کہ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں کسی نے آ کر بتایا کہ پولیس شوق گجر کو پکڑ کر حویلی کی طرف لا رہی ہے۔ میں اور طارق ایک ساتھ باہر کی جانب لپکے۔ میں نے دیکھا شوقا 2 سپاہیوں کے آگے آگے چلتے ہوئے حویلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ دونوں وہی سپاہی تھے جنہیں میں نے شوقے اور بوٹے کی نگرانی پر متعین کر رکھا تھا۔ شوقے کی نگرانی پر مامور سپاہی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ملک صاحب، میں تو اسے لے کر تھانے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں تو میں سیدھا یہیں چلا آیا۔ شوقا ابھی گھر آیا ہے۔ میں نے دوسرے سپاہی کو گھورتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی تو میں نے بوٹے کے گھر پر لگائی تھی۔ اس جوان سال سپاہی کا نام جبرو تھا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، سر جی، یہ شوقا بہت شور کر رہا تھا، طفیل کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ طفیل اس کانسٹیبل کا نام تھا جس نے شوقے کو پکڑا تھا۔ جب یہ لوگ بوٹے کی گلی کے پاس سے گزرے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ شوقے گجر سے دوسری بار میرا آمنا سامنا ہو رہا تھا، مگر اس وقت مجھے شوقے میں وہ اکڑ اور اعتماد دکھائی نہیں دیا جو پہلی مرتبہ نظر آیا تھا۔ اسے بھی چودھری فرزند علی کی موت کا پتہ چل چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ساری اکڑ فوں بھی غائب ہو گئی تھی۔ شوقے، تم تو ابا جی کے ساتھ لائل پور گئے تھے؟ طارق نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ پھر ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ چھوٹے چودھری صاحب، مجھے کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے گا، ورنہ میں انہیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ اس نے نظریں جھکائے جھکائے کہا، کاش میں چودھری صاحب کے ساتھ ہی رہتا۔ تم انہیں چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، ہمیں سب پتہ چل چکا ہے، تم لوگ لائل پور تو گئے ہی نہیں۔ رائے صاحب نے ہمیں خود بتایا ہے۔ ہم تو جڑاں والا گئے تھے جناب، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ لائل پور جانے کا تو ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں نے رولر سے اس کے سر کو بجایا، پھر درشت لہجے میں سوال کیا، جڑاں والا کس کام سے گئے تھے اور کس کے پاس گئے تھے؟ وہ جی وہ جی کیا وہ جی لگا رکھی ہے مامے خاں؟ جبرو نے اس کی کمر پر ایک پرزور لات ماری۔ ہم کوئی تمہاری بیبے کے نوکر ہیں جو تیری راہ دیکھ رہے ہیں؟ جبرو کی لات کھانے کے بعد وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ جبرو پہلے گوجرا کے ایک تھانے میں تھا۔ ہمارے تھانے میں وہ حال ہی میں آیا تھا۔ وہ صحت مند گبرو جوان تھا اور ہر قسم کی گالیاں اسے ازبر تھیں۔ طارق نے شوقے کی حمایت میں کہا، ملک صاحب اندر بیٹھک میں بیٹھ کر پوچھ تاچھ کر لیں۔ میں نے محسوس کیا اسے شوقے کی عزت افزائی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی بات معقول تھی۔ ہم بیٹھک میں آ گئے۔ میں اور طارق صوفوں پر بیٹھ گئے۔ جبرو نے شوقے کو کالر سے پکڑ رکھا تھا۔
اس نے کالر چھوڑ کر اس کی گردن پر ایک ہاتھ جمایا، پھر کہا، ملک صاحب جو پوچھتے ہیں اس کا صحیح اور سیدھا جواب دو۔ میں نے تمہاری بڑی شوکر سنی ہے، 1 منٹ میں مکو ٹھپ دوں گا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب جڑاں والا کس سے ملنے گئے تھے؟ کوئی بہت ضروری کام تھا جی۔ اوئے ضروری کام کے گھوڑے بجارتیں ڈالتا ہے؟ جبرو نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، پھر ایک ننگی گالی دیتے ہوئے کہا، جلدی بتا ملک صاحب کیا پوچھتے ہیں؟ میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا جناب۔ کل کا شاذور بدماش آج ایک کمزور بکری کی مانند میں میاں رہا تھا۔ وہ تو ایک روبوٹ تھا جو اپنے آقا کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ اس کا پشت پناہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساری دہشت بھی اس کی کافور ہو چکی تھی۔ اسے تھانے لے چلیں ملک صاحب، سب کے سامنے بتاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ میں بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کی شرم دور کر دوں گا، جبرو نے کہا۔ اگرچہ چودھری طارق محمود اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ ہم ان کے پالتو بدماش کو تھانے لے جائیں، مگر کھلم کھلا وہ ہماری مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ قتل ہو چکا تھا اور قتل ہونے سے پہلے وہ گھر سے شوکے کے ساتھ نکلا تھا۔ وہ لائل پور گئے تھے یا جڑاں والا یا کسی تیسری جگہ، بہرحال شوکے کی ذات شک سے مبرہ نہیں تھی، اور یہ بات چھوٹے چودھری نے بھی محسوس کی تھی، اس لیے اس نے قانونی معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تھانے پہنچ کر میں نے شوکے کو جبرو اور سلطان کے حوالے کیا۔ یہ میری امانت ہے تم لوگوں کے پاس، میں نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کل مجھے زندہ چاہیے۔ بس اب تم جو جی چاہے اس کے ساتھ کرو، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کی ایسی مالش کرو کہ جب میں صبح اس سے پوچھ تاچھ کروں تو مجھے کسی سوال جواب کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس کو قانون کا سارا سبق ایک ہی رات میں پڑھا ڈالو۔ اوکے سر، دونوں نے بیک زبان کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، ہم اس کی خوب اچھی طرح درگت بنائیں گے۔ آپ جب صبح آئیں گے تو یہ ریکارڈ کی طرح بجنے لگے گا۔ یہ پہلی بار ہمارا رات کا مہمان بن رہا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ذرا اس کی منجی بستر کا خاص خیال رکھنا۔ اچھا جناب، آپ مطمئن ہو کر جائیں۔ میں شوکے کو 4 کوہنہ مشق ہاتھوں کے حوالے کر کے گھر چلا گیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور واقعی وہ میری توقعات پر پورے اترے تھے۔ جب میں تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میرے حکم پر شوکے کو حوالات سے نکال کر فوراً پوچھ تاچھ کے کمرے میں لایا گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ چودھری فرزند علی کے بل بوتے پر پھنکارنے والا زہریلا سانپ ایک حقیر کیچوے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو میرے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، تھانے دار صاحب، ہم جڑاں والا حکیم حیات بخش کے پاس گئے تھے۔ میں نے توصیفی نظروں سے سلطان اور جبرو کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت میرے پاس ہی کھڑے تھے، ان کی محنت بازبان خود بول رہی تھی۔ کیوں ملک صاحب، آپ مطمئن ہیں؟ جبرو نے فخریہ انداز میں میری جانب دیکھا۔ مال تیار ہے، آپ جو چاہیں پوچھ لیں، یہ آپ کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دے گا۔ اب تم لوگ بھی باہر چلے جاؤ، میں نے دونوں سے کہا۔ وہ چلے گئے تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، پھر شوکے گجر کے پاس آ کر سوال کیا، تو تم لوگ لائل پور نہیں گئے تھے؟ نہیں جی۔ میں نے پوچھا، حکیم حیات بخش کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ حکیم صاحب بہت پہنچے ہوئے طبیب ہیں جناب، مردے میں جان ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے تعجب انگیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر پوچھا، تم میں سے کون مردہ تھا، چودھری فرزند علی یا تم؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، اپنی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے بولا، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے فٹ فاٹ ہوں جی۔ چودھری صاحب 16 سالہ یاسمین سے شادی جو کرنے والے تھے، اس لیے ہم حکیم صاحب کے پاس گئے تھے۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ مقتول چودھری کے شلوکے کی جیب سے ایک پرچہ برآمد ہوا تھا، جس پر کوئی نسخہ وغیرہ درج تھا۔ وہ پرچہ اس وقت بھی میری جیب میں ہی تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، 30 عدد صحت مند کیچوے لیں، انہیں 12 گھنٹوں کے لیے چاٹی کی لسی میں ڈالیں۔ کیچوے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مسلسل مٹی کھاتے اور خارج کرتے رہتے ہیں۔ اپنی اس عادت کے مطابق وہ چاٹی کی لسی پیتے اور خارج کرتے رہیں گے۔ اس عمل کے دوران ان کے جسم میں موجود تمام مٹی خارج ہو جائے گی۔ نتیجے کے طور پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ان مردہ کیچووں کو بہت احتیاط کے ساتھ نچوڑ کر کسی سایہ دار جگہ پر رکھ دیں۔ جب وہ اچھی طرح خشک ہو جائیں تو پیس کر ان کا سفوف تیار کر لیں۔ اس سفوف کی 7 پڑیاں بنا لیں، اور روزانہ رات کو سوتے وقت 7 روز تک ایک پڑیا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔
انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چودھری فرزند علی کی جیب سے نکلنے والے پرچے کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی۔ اب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ چودھری کی عیاشیوں کو مہمیز دینے میں حکیم حیات بخش کا بھی ہاتھ تھا۔ میں نے شوق گجر سے پوچھا، تمہارا چودھری جس لڑکی سے چوتھی شادی کرنے والا تھا، اس کی عمر چودھری کی سب سے چھوٹی بیٹی خالدہ پروین سے بھی 1 سال کم تھی۔ اسے ذرا بھی لاج نہیں آئی تھی بڈھے بارے یہ شادی کرنے کی؟ چودھری صاحب مرضی کے مالک تھے جناب، وہ پہلو بدل کر بولا۔ حالانکہ بوٹے نے انہیں بہت منع کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ سیدھا بیٹھنے میں اسے دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، تم نے بتایا تھا کہ تم چودھری فرزند علی کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ میں اپنی بہن کے پاس ماننا والا چلا گیا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ میں چودھری صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اکیلے ہی واپس چلے جائیں گے۔ ہم ماننا والا بندہ بھیج کر تمہاری بہن سے سب معلوم کریں گے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو کھال کھنچوانے کے لیے تیار رہنا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جناب، وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ بار بار مار کا ذکر نہ کریں، اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ وہ رونے لگا۔ میں سچ بول رہا ہوں جی، میرے ماں باپ کی توبہ جو زندگی میں کبھی جھوٹ بولوں۔ میں نے پوچھا، سنا ہے چودھری جس لڑکی سے شادی کرنے والا تھا اسے بوٹا بھی پسند کرتا تھا؟ جی ہاں جناب، بوٹے نے چودھری صاحب کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ یاسمین کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، مگر وہ مانے ہی نہیں۔ انہوں نے جواباً یہ دلیل دی تھی، بوٹے میں چاہوں تو اس گاؤں کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ زبردستی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تم میری قوت سے بخوبی واقف ہو، مگر میں یاسمین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ میرا اس پر دل آ گیا ہے، میں اس سے باقاعدہ شادی کروں گا۔ بوٹے نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، چودھری صاحب میں آپ کا نمک خوار ہوں، آپ کے در کا کتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ آپ کے حکم پر سر دھڑ کی بازی لگائی ہے۔ میں آپ کا پوری عمر غلام بن کر رہوں گا، آپ یاسمین کو بھول جائیں۔ چودھری نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیسے بھول جاؤں؟ یہ نہیں بھولتا۔ اس نے انگشت شہادت سے مقام دل کو ٹھونکا۔ وہ یہاں بس گئی ہے، اب اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس روز سے بوٹا بہت اداس اداس رہنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہتا تھا، میں اس کے دل پر گزرنے والی قیامت سے بے خبر نہیں تھا، مگر میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری صاحب سے ٹکر لینا بوٹے کے بس میں تھا اور نہ ہی میرے بس میں۔ یاسمین کا بوڑھا باپ ایک غریب مزارہ تھا۔ چودھری کے دباؤ میں آ کر فتح محمد نے بوٹے کو اپنے گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ بوٹا بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ اب اس نے حویلی میں آنا بھی بہت کم کر دیا تھا، زیادہ تر وہ ڈیرے پر ہی رہتا۔ ڈیرے پر کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیرے کے ذکر پر میں چونک اٹھا تھا۔ کیا ڈیرے سے تمہاری مراد بوٹے کا گھر ہے؟ نہیں جناب، ڈیرا تو باغ میں ہے، کھیتوں کے اس پار جو آموں کا باغ ہے نا، وہیں ہے ڈیرا۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا، جانے کیوں طارق نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے بوٹے کے گھر پر پہرا لگوا دیا تھا، یہ بھی تو ممکن تھا کہ بوٹا ڈیرے پر ہی ہو اور ٹوبہ ٹیک سنگھ والی کہانی اس نے محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے سنائی ہو۔ اس بات کے امکانات تھے کہ یا تو بوٹے نے چودھری کا قتل کیا تھا یا کسی نہ کسی طرح اس کا اس قتل سے کوئی تعلق ضرور تھا۔ چودھری اس کی محبوبہ کو اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا اور اچانک قتل ہو گیا تھا۔ دوسری جانب بوٹا بھی منظر سے غائب تھا۔ میں نے شوقے کو مزید گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ بوٹا چودھری کے سامنے بالکل ہی بے دست و پا تھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے جی؟ میں نے اپنا مطلب واضح کیا۔ بوٹا بھی تو چودھری فرزند علی کا پتہ صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ایک جھرجھری لی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں بھی لرزش تھی۔ مجھے کیا پتا جناب، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ مجھ سے نظریں چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اپنے سوالات کا زاویہ تبدیل کیا۔ بوٹا تم سے اپنے دل کی ہر بات کہتا ہے، تم نے مجھے یہی بتایا ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ بوٹا تمہارا جگری یار ہے۔ جی؟ وہ میرے سوال سے گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے وہ اپنا یار بیلی ہے۔ تمہیں اس سے دلی ہمدردی بھی ہے؟ جی ہاں، اگر اس پر کوئی مصیبت آن پڑے تو تم اس کی مدد کو پہنچو گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر بولا، ظاہر ہے دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں۔ چودھری فرزند علی کے قتل میں بھی تم نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ جی ہاں جناب۔
اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے جناب، بوٹے نے چودھری صاحب کو قتل نہیں کیا، وہ اتنی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی زبان پھسل چکی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خاموشی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ بے چینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس پر ایک نفسیاتی حربہ آزما رہا تھا۔ جیسے ہی میں دیوار کے پاس پہنچتا، سر جھکا کر کچھ سوچنے لگتا، پھر فوراً پلٹ کر دوسری دیوار کی طرف چل پڑتا۔ کچھ دیر تک تو وہ مجھے پریشان نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور میں یہی چاہتا تھا۔ وہ اچانک پھٹ پڑا، آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے جناب؟ میں چودھری صاحب کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں گھوم کر چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور پھر اپنے رولر سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھاتے ہوئے نہایت ہی شفاف لہجے میں کہا، میرا خیال ہے سلطان اور جبرو ابھی تھانے ہی میں ہوں گے، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ خدا کے واسطے انہیں نہ بلائیں تھانے دار صاحب، وہ گلوگیر آواز میں فریاد کرنے لگا، وہ بہت ظالم ہیں، انہوں نے مجھے بہت بری طرح مارا ہے۔ میرے خیال میں ابھی کسر باقی ہے، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ میں جانتا تھا کہ سلطان اور جبرو اس وقت تھانے میں نہیں ہوں گے۔ میں نے تو ایک چال چلی تھی جو کامیاب رہی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ وہ بھی ہاتھ جوڑ کے تھر تھر کانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں نے چھوٹتے ہی روبدار آواز میں کہا، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، جو لوگ اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوتے ہیں وہ اس سے پیار کرتے ہیں، مگر لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں، تم ضرور پھانسی چڑھو گے۔ قتل میں نے تو نہیں کیا جناب۔ تو پھر بوٹے نے کیا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم نے صرف اس سے تعاون کیا ہے، یاری نبھائی ہے۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس نے مزید مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے اس کی بے بسی پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اکثر بدماش ایسے ہی ہوتے ہیں، زور آوروں کی شے پر غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ جس کا کلہ جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا بدماش ہوتا ہے۔ شوکے کا کلہ ٹوٹ چکا تھا، اس کا ڈھہ جانا لازمی بات تھی۔ میں نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، اگر ہماری مزید مہمان نوازی سے بچنا ہے تو سلطانی گواہ بن جاؤ۔ بوٹے کے بارے میں سب ٹھیک ٹھیک بتا دو، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں عدالت سے کم سزا ہو، ورنہ دوسری صورت میں تم گئے کام سے۔ میں 302 کا پرچہ کاٹ کر تمہیں بند کروں گا، پھر پھانسی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے بھرپور تعاون کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ شوکے گجر سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں ان کا لب لباب یہ تھا کہ بوٹے نے رقیب روسیہ کو اپنے راستے سے ہٹانے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب شوکے نے اسے بتایا کہ وہ چودھری کے ساتھ جڑاں والا جانے والا ہے تو بوٹے نے اس سے تعاون کی درخواست کی۔ بوٹا صرف یہ چاہتا تھا کہ واپسی میں شوکا چودھری کے ساتھ نہ آئے، بلکہ کوئی معقول بہانہ کر کے کہیں رک جائے۔ شوکے کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس کی بہن مانا والا میں رہتی تھی، اسے کوئی بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر وہ اپنے دوست کی دل سے مدد بھی کرنا چاہتا تھا، اور دوست نے جس قسم کا تعاون چاہا تھا اس میں شوکے کے لیے کوئی رسک بھی نہیں تھا۔ تاہم بوٹے نے اسے اپنے طریقہ واردات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی اس نے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ میں نے پوری بات سننے کے بعد حوالدار جمعہ خان کو بلا کر کہا کہ وہ شوکے کو لے جا کر حوالات میں بند کر دے اور اس کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرے۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بھوک تو لگ رہی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری کام ابھی باقی تھا۔ جمعہ خان شوکے کو لے کر چلا گیا تو میں نے آموں کے باغ والے ڈیرے کا رخ کیا۔ میں تھانے سے نکل ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل بڑی عجلت میں تھانے میں داخل ہوا۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا اور پھر پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولا، ملک صاحب، ادھر کماد کے کھیت میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ کسی نے بوٹے ارائیں کو قتل کر کے وہاں پھینک دیا ہے۔ میں تو چکرا کر رہ گیا۔ بڑی مشکل سے ایک سرا ہاتھ لگا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں نے چودھری فرزند علی کے قتل کا معمہ حل کر لیا ہے، مگر بوٹے ارائیں کی موت نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ تفتیش کی گاڑی کو بریک لگ گئے تھے اور میں جیسے بند گلی میں کھڑا تھا۔ کانسٹیبل کی اطلاع پر میں نے حوالدار جمعہ خان کو ساتھ لیا اور فوراً موقع پر پہنچ گیا۔ بوٹے کی لاش گنے کے کھیت کے عین وسط میں پڑی تھی۔ اس کی لاش کے ساتھ بھی کم و بیش چودھری کی لاش جیسا حشر کیا گیا تھا۔ لاش کو ناف کے مقام سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔
اس کی کنپٹی کے اوپر ایک نیلگوں ابھار واضح نظر آ رہا تھا۔ بوٹے کی لاش کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ دونوں قتل کسی ایک ہی شخص نے کیے تھے، اور وہ نامعلوم شخص اپنے دل میں بوٹے اور چودھری کے لیے بے پناہ نفرت رکھتا تھا۔ ممکن تھا ابھی کچھ روز تک بوٹے کی لاش دریافت نہ ہوتی اگر گنے کی کٹائی شروع نہ ہو چکی ہوتی۔ وقوع پر اچھے خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ بوٹے کا بوڑھا باپ بھی وہاں موجود تھا اور ایک طرف بیٹھا اپنے بیٹے کی لاش پر آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ایک شریف صورت معمر شخص سے دریافت کیا، بزرگوں، لاش سب سے پہلے کس نے دیکھی تھی؟ ایک کھیت مزدور آگے بڑھایا۔ اس کے جسم پر ایک بوسیدہ تہبند کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں درانتی تھی۔ اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، میں آج تڑکے یعنی علل صبح ہی کماد کی واڈی یعنی کٹائی کے لیے آ گیا تھا۔ دوپہر تک میں نے اچھا خاصا کام نمٹا دیا تھا۔ میں اپنے کام میں مگن تھا کہ مجھے اچانک انسانی جسم کماد کے اندر کچھ فاصلے پر پڑا دکھائی دیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے بوٹے کی لاش کو دیکھنے لگا۔ خیر دین، تم نے لاش کو ہاتھ نہیں لگایا؟ میں نے پوچھا۔ اس شخص کا نام مجھے خیر دین معلوم ہوا تھا۔ نہیں جی، اس نے کہا، میں تو لاش دیکھتے ہی چیختا ہوا کھیت سے باہر نکل آیا۔ لگتا ہے ہمارے گاؤں پر بدروحوں نے قبضہ کر لیا ہے، ایک طرف سے کسی کی آواز آئی۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے، مگر ایسے واقعات پہلے کبھی پیش نہیں آئے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ظالمہ دے ظلم دے اخیر ہوندی ٹھا۔ ایک شخص نے ناپسندیدہ نظروں سے بوٹے کی لاش کو گھورتے ہوئے کہا، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا جی۔ اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ ان دونوں نے آفت بھی تو بہت مچا رکھی تھی۔ اوئے زبان سنبھال کے بات کر، ہرن منار دے پتر۔ ایک تنومند شخص نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا جس نے ابھی ابھی بوٹے کی لاش پر تبصرہ کیا تھا۔ اوئے تم چودھری صاحب کو ظالم کہتے ہو؟ نہ لڑو پتر، ایک بزرگ نے ان کے بیچ میں آتے ہوئے کہا۔ چھڑ دے اصغر نو۔ اس شخص کا نام اصغر تھا جسے چودھری کے لہیم شہیم پٹھو نے ہرن منار کا پتر کہہ کر مخاطب کیا تھا، غالباً اس کے دراز قد کی وجہ سے۔ چودھری کے چمچے نے اصغر کو ایک زوردار دھکا دیا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، بند کرو یہ دنگا فساد ورنہ میں تم دونوں کو بند کر دوں گا۔ جمعہ خان نے ہٹے کٹے شخص کو ایک جھاپڑ رسید کیا تو اس نے اصغر کا گریبان چھوڑ دیا۔ جمعہ خان نے غصیلے لہجے میں کہا، اوے قانون کے سامنے بھی بدماشی سے باز نہیں آتے ہو؟ صاحب جی، ہم چودھری صاحب کے نمک خوار ہیں، یہ بدبخت انہیں ظالم۔ اوے چپ کر کے کھڑا ہو جا، زیادہ بک بک نہ کر، میں نے اسے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ورنہ یہیں چترول شروع کر دوں گا۔ اچانک ایک طرف سے مانوس سی آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ کوئی اونچے سروں میں گا رہا تھا، محمد بوٹیا، بوٹے دا پٹ بوٹا، تے بوٹا رہے نہ کوئی جہاں اندر۔ یعنی محمد بوٹے کو مخاطب کر کے کہا جا رہا تھا کہ اے بوٹے، تو ہر بوٹے کو جڑ سے اکھاڑ دے یہاں تک کہ دنیا میں کوئی بوٹا باقی نہ رہے۔ بوٹا یعنی درخت۔ میں یاد کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ وہ آدم قد گنے کے پودوں کے اندر سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ وہی ملنگ بابا تھا جس سے ایک مرتبہ پہلے بھی میری مڈ بھیڑ ہو چکی تھی۔ مجھ سے نظریں ملتے ہی وہ اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ہنسنے لگا۔ میں نے حوالدار جمعہ خان سے کہا، جاؤ اس ملنگ کو پکڑ کر لے آؤ۔ جمعہ خان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے عجیب سے انداز میں کہا لگایا، پھر با آواز بلند کہنے لگا، پہلے ایک، پھر دو، دو اور دو چار، اللہ کی پڑے گی مار، حق چار یار، حق چار یار۔ اس سے پہلے کہ جمعہ خان ملنگ تک پہنچتا وہ لہلہاتے کھیتوں میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد جمعہ خان واپس آ گیا۔ عجیب چھلاوا ہے نامراد، جمعہ خان نے خجالت آمیز لہجے میں کہا، کچھ پتہ نہیں چلا کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ بچ کے کہاں جائے گا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس کی ملنگی بھی نکالنا ہی پڑے گی۔ توبہ کریں تھانے دار صاحب، ایک شخص نے تنبیہی انداز میں کہا، وہ بہت کرنی والا ہے، ایسے لوگوں سے نہیں الجھنا چاہیے۔ بس بس، زیادہ کھپ نہ ڈال، میں نے اسے سختی سے ڈانٹا، ایسے بہت سے کرنی والے دیکھے ہیں میں نے اس شخص کو دانستہ جھاڑ پلائی تھی، ورنہ ملنگ بابا مجھے بھی بہت پر اسرار لگا تھا۔ اس کی باتیں بڑی معنی خیز تھیں۔ میں نے محسوس کیا تھا جیسے وہ مجھے کچھ اشارہ دے رہا ہو۔ ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے بوٹے کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔
پھر حوالدار جمعہ خان کو ہدایت کی کہ وہ 2 سادہ لباس پولیس والوں کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ جلد از جلد اس پر اسرار ملنگ کو پکڑ کر تھانے لائیں۔ واپسی میں ہمیں معلوم ہوا کہ چودھری فرزند علی کی لاش ہسپتال سے آ چکی تھی اور آج ہی تدفین کا پروگرام تھا۔ حویلی کے پاس مقتول چودھری کے بیٹے طارق محمود سے ملاقات ہوئی۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، ملک صاحب مجھے پتا چل چکا ہے، آپ نے شوکے کو مار مار کر اس کا ملیدہ نکال دیا ہے۔ مجھے اس کی تازہ ترین معلومات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس تھانے میں چودھریوں کے کچھ وفادار بھی موجود تھے اور میں عنقریب ان کے خلاف سخت قسم کی قانونی کارروائی کرنے والا تھا۔ وہ سب میری نظروں میں آ چکے تھے اور میں کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھا۔ اگر ہم مجرموں کا ملیدہ نہ نکالیں تو ہمیں چین نہیں آتا۔ میں نے روکھے لہجے میں کہا، تمہارے باپ کے قاتلوں کا پتہ چل چکا ہے مگر میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا، حالانکہ میرا تجزیہ اس کے برعکس تھا۔ مگر کیا؟ وہ مضطرب انداز میں بولا، کون ہے قاتل ابا جی کا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کوئی فائدہ نہیں، ہمارا قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ قانون قدرت کا نشانہ بن چکا ہے۔ میں نے اس کے تاثرات جاننے کے لیے ایک چال چلی۔ وہ جلدی سے بولا، آپ کا اشارہ بوٹے ارائی کی طرف تو نہیں؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے دانستہ تائید کی۔ میں اپنے خیالات سے اسے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ بوٹے ہی نے ابا جی کو قتل کیا تھا؟ شوکے نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے کہا، مگر قاتل ہماری پہنچ سے اتنی دور نکل چکا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ طارق نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، ملک صاحب اگر ابا جی کو بوٹے نے قتل کیا ہے تو پھر بوٹے کا قتل کس نے کیا ہے؟ میں نے خود بوٹے کی لاش دیکھی ہے، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں حویلی آیا تھا۔ بوٹے کو بھی ابا جی کی طرح بڑی بے دردی سے کاٹا گیا ہے۔ میرا مقصد پورا ہو گیا، اس سلسلے میں ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں نے سنجیدہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، قتل کی یہ دونوں وارداتیں کسی ایک ہی شخص نے کی ہیں اور اس شخص تک پہنچنے میں تم ہماری مدد کر سکتے ہو۔ اب میں مطمئن تھا، میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ بوٹے کی لاش دیکھنے گیا تھا یا نہیں۔ یہ بات میں اس سے براہ راست بھی پوچھ سکتا تھا مگر میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا یہ سب اس کا حصہ تھا۔ اس نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میری بات اس کے پلے نہ پڑی ہو۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تم کل تھانے آ جاؤ، پھر اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ ملنگ بابا تو ایسے غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس کی تلاش پر مامور دونوں سادہ لباس کانسٹیبلوں نے رپورٹ پیش کی تھی کہ وہ پورے علاقے کو چھان چکے ہیں، مگر اس مخبوط الحواس بڈھے ملنگ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ طارق محمود سے ملاقات بھی سود مند ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے باپ اور بوٹے ارائیں کے کسی ایسے مشترکہ دشمن کی نشاندہی کر دے گا جس پر محنت کر کے ہمارا کام بن جائے گا، مگر اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی تھی۔ اب لے دے کے صرف ایک شوکا گجر ہی رہ جاتا تھا۔ اسے ہم نے اتنا دھو دیا تھا کہ اس سے غلط بیانی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، مگر بعض اوقات حالات ہماری توقع کے برعکس بھی پیش آ جاتے ہیں۔ میں اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ممکن ہے شوکے ہی نے یہ دونوں قتل کیے ہوں۔ میں نے دوسرے روز شوکے کو عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ 5 روز تک رات دن شوکے کی بھرپور ٹھکائی ہوتی رہی۔ ہم نے مختلف قسم کے نفسیاتی حربے بھی استعمال کیے۔ اس دوران میں اس نے بہت سی چوریوں، ڈکیتیوں اور دیگر چھوٹی موٹی وارداتوں کا اقبال کر لیا، مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ چھٹے روز میں اس کیس سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ مجھے رات کو ٹھیک طرح سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تک نہ تو قاتل کا کوئی سراغ ملا تھا اور نہ ہی آلۂ قتل کی نوعیت کا کوئی تعین ہو سکا تھا۔ مجھے اپنی پوری پیشہ ورانہ زندگی میں اس قسم کے قتل سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ شوکے کے ریمانڈ کا آخری دن تھا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے پورے کیس کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے تھانے کے قریب ہی ایک مڈل سکول تھا۔ ان دنوں سکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اس لیے سکول بند تھا۔ میں گھر سے تھانے جا رہا تھا کہ میں نے مذکورہ سکول کے گراؤنڈ میں بچوں کو باندر قلعہ کھیلتے دیکھا۔ باندر قلعہ پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں کھیلا جانے والا ایک مشہور کھیل ہے۔ یہ کھیل عام طور پر کھلی جگہ پر کھیلا جاتا ہے۔ زمین میں گڑے ہوئے قلعے یعنی کھونٹے کے ساتھ ایک رسی باندھ دی جاتی ہے۔
और एक लड़का उस रस्सी के सिरे को पकड़कर खड़ा हो जाता है। रस्सी की लंबाई अमूमन इतनी ही होती है जितनी कि मवेशी वगैरह बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जमीन में गड़े हुए किले के पास जूतों का एक ढेर लगा दिया जाता है। जिस लड़के ने रस्सी का सिरा पकड़ा हुआ होता है वो बांदर के मानिंद यानी बंदर की मानिंद उचक उचक कर एक दायरे में चक्कर लगाता रहता है। इस खेल में हिस्सा लेने वाले बाकी लड़कों को नजर बचाकर बड़ी होशियारी के साथ किले के पास रखी हुई जूतियों को उठाना होता है। इस कार्रवाई के लिए वो हाथों के साथ साथ अपने पाँव का भी बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान में अगर बांदर यानी बंदर रस्सी को पकड़े पकड़े अपने दायरा कार में किसी लड़के को छू ले तो फिर उस लड़के को बांदर बना दिया जाता है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर लड़के तमाम जूती निकाल कर ले जाएं तो फिर बांदर रस्सी छोड़कर दौड़ लगा देता है और तमाम लड़के जूतों से उसे कूटते हुए उसके पीछे भागते हैं। ये जोतम पिज़ार एक पहले से मुकर्रर करदा ख़ास मुकाम पर जाकर इख्तिताम पसीर हो जाती है। इस खेल में बाज़ औक़ात बांदर एक भी जूता खाए बगैर मुकर्ररा मुकाम पर पहुंच जाता है, लेकिन अक्सर औक़ात उसकी खासी दुर्गत बनती है। मैंने एक लड़के को बुरी तरह जूते खाते हुए देखा तो मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। मैं उनका खेल देखने के लिए नहीं रुका था, बल्कि मेरे ठिठकने की वजह वो मुकेशन का जूता था जो मुझे एक लड़के के हाथ में नजर आ रहा था। ये वैसा ही जूता था जैसा मकतूल चौधरी के पांव से मिला था। ओए खोते दे खुरो, मैंने बुलंद आवाज में डांट कर कहा। क्या कर रहे हो तुम? वो अभी तक मेरी मौजूदगी से बेखबर अपने खेल में मगन थे। मेरी आवाज़ सुनी तो सब मुतवज्जा हो गए। फिर मुझे देखते ही खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे। नसो ए सिपाही आ गया, पुलिस आ गई। मैं उस लड़के के पीछे लपका जिसके हाथ में मुकेशन जूता था। जल्द ही मैंने उसे गर्दन से दबोच लिया। वो थर थर कांप रहा था। मैंने उसके हाथ से जूता झपट लिया। वो सीधे पांव का जूता था, मकतूल चौधरी के दाएं पांव का जूता नहीं मिला था। ये यकीनन वही जूता था। ओए काका, तुम्हें कहाँ से मिला ये जूता? मैंने नरमी से पूछा। उसका खौफ कम नहीं हुआ था। एक पुलिस वाले के हाथों पकड़े जाने के बाद उसका घबरा जाना यकीनी बात थी। मैंने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, सब सच बता दो। ये जूता कहाँ से लाए हो? वो सहमे हुए लहजे में बोला, ये मेरा नहीं है जी, फिर किसका है? बाला लाया था जी अपने घर से। मैंने बड़े रसान से पूछा, क्या तुम बाले को जानते हो? मेरा मतलब है तुमने उसका घर देखा हुआ है। आहो जी, चलो मेरे साथ, मुझे उसका घर दिखाओ। चाचे फज्जे का घर वो सामने वाली गली में है, उसने एक जानिब इशारा करते हुए मुझे बताया। बाला फज्जे कुम्हार का मुंडा है जी। मैं उस लड़के के साथ फजल दीन उर्फ फज्जे कुम्हार के घर पहुंच गया। फज्जा अपने चाक पर बैठा मिट्टी के बर्तन बना रहा था। एक जानिब उसका आवा बना हुआ था जिसमें आग दहक रही थी। वो मेरा सूरत आशना था, मुझे देखते ही अपने अड्डे से उठ खड़ा हुआ। आओ जी मलिक साहब, कैसे तकलीफ की सरकार? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। फिर उसने घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब मुंह करके आवाज लगाई, बाले दी माँ, कोई लस्सी पानी लाया, अपने थानेदार साहब आए हैं। मैंने जल्दी से कहा, इसकी जरूरत नहीं चाचा। फिर इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूछा, बाला कहाँ है? बाहर मैदान में खेल रहा होगा, उसने जवाब दिया। फिर तशवीश भरे लहजे में पूछा, सरकार खैर तो है ना? अपने बाले की आपको क्या जरूरत पड़ गई? मैंने मुकेशन जूता उसे दिखाते हुए कहा, बाला ये जूता घर से बांदर किला खेलने के लिए ले गया था। मुझे इस जूते का दूसरा पाँव चाहिए। हम इतना कीमती जूता कहाँ पहन सकते हैं जनाब? वो जूते को एक नज़र देखते ही पहचान गया था। ये तो बस इत्तफाक ही से हमारे घर आ गया था। क्या मतलब है तुम्हारा फजल दीन? मलिक साहब क्या बताऊं जी, हमारे मुल्क में बेईमानी इस कदर बढ़ती जा रही है कि कुछ ना पूछें। मैंने उसकी बात काट कर कहा, तुमने बताया है कि इत्तफाक से ये जूता तुम्हारे घर पहुंचा। मैं वही बता रहा हूँ जी, उसने जवाब दिया। पहले तो बूरे में से यानी लकड़ी के बुरादे में से लकड़ी के टुकड़े वगैरह निकल आते थे, अब तो जूते बरामद होने लगे हैं। मेरे इस्तफसार पर उसने तफसील बयान की कि उसके घर में बूरे की अंगीठी जलाई जाती थी, जिसके लिए वो आरा मशीन से बूरे की बोरी लाया करता था, और मुकेशन के जूते का वो पाँव बूरे की बोरी ही में से निकला था। आरा मशीन का जिक्र सुनकर मेरे जहन में हजारों घंटियां एक साथ बजने लगीं। मेरी निगाहों के सामने चौधरी फरजंद अली और बूटा अराई की बड़ी सफाई से काटी हुई लाशें घूमने लगीं। उन लाशों के साथ जो फनकारी की गई थी
وہ کسی آرا مشین پر ہی ممکن تھی، جہاں دیو ہیکل شہتیر بھی پلک جھپکتے میں دو نیم ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں میرے ذہن میں سینکڑوں سوالات پیدا ہو چکے تھے، جن کے جوابات آرا مشین پر ہی جا کر مل سکتے تھے۔ میں نے چاچے پھجے سے پوچھا، تم کون سے آرا مشین سے بورا لاتے ہو؟ اس نے بلا تامل جواب دیا، پٹھانوں کے آرے سے جناب، وہ جو بڑی مسجد کے پاس ہے۔ اب میں وہاں رک کر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں فوراً تھانے پہنچا۔ سب انسپکٹر خادم حسین ڈیوٹی پر موجود تھا۔ میں نے ذرا جی دار قسم کے قابل اعتماد 4 کانسٹیبلوں کا انتخاب کیا، پھر خادم حسین کو ضروری ہدایات دینے کے بعد 4 سپاہیوں کی مختصر پولیس پارٹی لے کر پٹھانوں کے آرے کی جانب روانہ ہو گیا۔ گلزمان خان حوالات کے ننگے فرش پر اکڑو بیٹھا تھا۔ اس نے ایک بھی تماچا کھائے بغیر بڑے فخر سے چودھری فرزند علی اور بوٹے ارائیں کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ میں نے اتنی شرافت سے اور خوشی خوشی اقبال جرم کرنے والا پہلا قاتل دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی یا پریشانی کے تاثرات دکھائی نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی جگہ ایک مستقل حسرت نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ یہ حسرت تھی شوکے گجر کے اس کے ہاتھوں بچ جانے کی۔ اگر شوکا پولیس کسٹڈی میں نہ ہوتا تو گل زمان خان کب کا اس کا بھی قصہ تمام کر کے علاقہ غیر کی طرف روانہ ہو چکا ہوتا۔ 3 افراد اس کے مجرم تھے، 2 کو وہ اپنے انتقام کا نشانہ بنا چکا تھا، تیسرا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یہی وہ تینوں افراد تھے جنہوں نے 2 سال قبل اس کے ہنستے مسکراتے گھر کو تباہ کر دیا تھا۔ چودھری فرزند علی کے ایما پر اس کے بازوؤں نے گلزمان خان کے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ اس کا معذور باپ اور بوڑھی ماں آگ کا ایندھن بن گئے تھے۔ انہیں بے بس کر کے باندھ دیا گیا تھا۔ گلزمان خان اس لیے زندہ بچ گیا تھا کہ وہ اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ گلزمان اس وقت صرف 8 سال کا تھا جب اس کا باپ خاندانی دشمنی کی بنا پر اپنا ملک چھوڑ کر شیخو پورا کے اس گاؤں میں آ بسا تھا۔ لشکر خان کی ایک ٹانگ دشمنی کی نظر ہو گئی تھی اور وہ بیساکھی کے سہارے چلتا پھرتا تھا۔ وہ یہاں محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلانے لگا۔ گلزمان کچھ بڑا ہوا تو اس نے بھی لشکر خان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ پھر جب اس نے 20ویں سال میں قدم رکھا تو کوئی اسے اچھا لگنے لگا۔ وہ چودھری فرزند علی کی چھوٹی بیٹی خالدہ پروین کو چپ کے دیکھنے لگا۔ وہ چودھری کے قہر و غضب سے ڈرتا بھی تھا، اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے تھے، مگر دل نے کبھی کسی کی مانی ہے؟ دل اسے یقین دلاتا رہتا تھا کہ خالدہ ایک دن اس کی ہو جائے گی۔ یہ یک طرفہ محبت جاری ہی تھی کہ چودھری کو اس کی خبر ہو گئی۔ گلزمان سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے کچھ دوستوں سے اپنی چاہت کا ذکر کر دیا تھا۔ کسی دوست نام دشمن نے اس کے محبت کی کہانی کو چودھری تک پہنچا دیا تھا۔ چودھری یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ پھر جو قیامت لشکر خان کے گھر پر ٹوٹی اسے پورے گاؤں نے دیکھا۔ یہ 2 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ بوٹا ارائیں اور شوکا گجر ایک روز سر شام لشکر خان کے گھر میں جا گھسے۔ بوٹے نے معذور لشکر کو دھکا دے کر ایک جانب گرایا، دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے خونخوار لہجے میں پوچھا، کہاں ہے وہ حرامزادہ عاشق کا بچہ؟ تم کس کو پوچھتا ہے؟ گلزمان کی والدہ صابری نے کہا۔ شوکے نے لشکر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، اس کتے کا بچہ اور کون؟ لشکر خان اور صابری کو بیٹے کے عشق کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا شاید زمان نے کوئی جھگڑا وغیرہ کر لیا ہے۔ لشکر خان نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا، ہمیں بتاؤ بات کیا ہے؟ اوئے لنگڑے سور، ہم تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دینے آئے، تمہارے بیٹے کی لاش گرانے آئے ہیں۔ بوٹے نے گرج کر کہا، اس کمینے کی یہ مجال کہ چودھری صاحب کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ پھر وہ دندناتے ہوئے پورے گھر کی تلاشی لینے لگے، مگر انہیں گلزمان نہیں ملا۔ انہوں نے گھر کا مختصر سامان الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ لشکر بے بسی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تم لوگوں نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ شوکے نے لشکر کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے دریافت کیا۔ صابری دوڑ کر اپنے شوہر سے لپٹ گئی، نہ مارو اس کو، گلزمان ادھر نہیں ہے۔ پھر کدھر ہے وہ؟ وہ روتے ہوئے بولی، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ شوکے نے ایک وحشیانہ قہقہا لگاتے ہوئے صابری کو بالوں سے پکڑ کر اندرونی کمرے کی جانب گھسیٹا۔ لشکر اس کے پیچھے لپکا، چھوڑو اس کو خانہ خراب کا بچہ۔ بوٹے نے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اس کی بیساکھی پر رسید کی۔ بیساکھی دور جا گری اور لشکر منہ کے بل زمین پر آ رہا۔
اتنی دیر میں شوقا صابری کو کمرے سے اندر لے جا چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے بوٹا لشکر کو بھی گھسیٹ کر اندر لے گیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ آس پڑوس والوں کو اس واقعے کی یا تو خبر ہی نہیں ہوئی تھی یا جان بوجھ کر انجان بن گئے تھے۔ کسی نے بھی آ کر یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ بوٹے اور شوکے نے مل کر لشکر خان کو ایک چوبی ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ بیچارہ معذور شخص کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا؟ دو لشکروں کے ہاتھوں میں وہ بے بس تھا۔ ہم آخری بار پوچھتے ہیں، بتا دو گلزمان کہاں ہے؟ خدا قسم ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم کو کچھ معلوم نہیں، ہم تو… یہ بڈھا ایسے نہیں مانے گا بوٹے، شوکے نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تو اپنا کھیل شروع کر۔ بوٹے نے ہوسناک نظروں سے صابری کو دیکھا، پھر شوکے سے کہا، آ تو بھی میری مدد کر۔ دونوں نے صابری کو ایک چارپائی پر باندھ دیا۔ صابری نے بہت ہاتھ پاؤں چلائے مگر ان دو وحشیوں کے سامنے اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ صابری کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد شوکے نے صابری کے دوپٹے کو پھاڑ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں میاں بیوی کے منہ پر خوب اچھی طرح کس کر باندھ دیا۔ اب ہم پوری رات تمہارے عاشق پتر کا انتظار کریں گے، بوٹے نے لشکر کے سامنے جا کر کہا۔ صرف سوکھا انتظار ہی نہیں بلکہ موج میلہ بھی کریں گے۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر شوکے کو اشارہ کیا۔ چل بھئی جوان، پہلی باری تیری ہے۔ پھر وہ پوری رات باری باری صابری کو پامال کرتے رہے۔ لشکر خان کا منہ بند تھا مگر آنکھیں تو کھلی تھیں۔ وہ کھلی آنکھوں سے اپنی عزت کے خزانے کو لٹتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس یہی ایک عزت تو بچی تھی۔ مال و دولت تو وہ پہلے ہی اپنے ملک میں چھوڑ آیا تھا اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سچے دل سے موت کی دعا کرنے لگا۔ صبح اس کی دعا قبول ہو گئی۔ گلزمان کو آنا تھا، نہ آیا۔ بوٹے اور شوکے نے اجالا ہونے سے پہلے پورے کمرے میں مٹی کا تیل چھڑکا۔ دونوں میاں بیوی پر خصوصاً تیل کی زیادہ مقدار ڈالی، پھر کمرے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے دونوں کو آگ لگا دی۔ جب شعلے اچھی طرح بھڑک اٹھے تو وہ دروازہ باہر سے بند کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے چودھری کو جا کر یہی رپورٹ دی تھی کہ وہ تینوں کا کام تمام کر آئے ہیں۔ اب اس خاندان کا کوئی فرد چودھری صاحب کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہا۔ وہ چودھری کے سامنے اپنی ناکامی کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے باہمی رضامندی سے یہی فیصلہ کیا کہ بعد میں گلزمان کو بھی ٹھکانے لگا دیں گے، مگر تلاش بسیار کے بعد بھی جب وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ اسے بھول بھال گئے۔ مکان اپنے مکینوں کے ساتھ جل کر راکھ ہو گیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ تین افراد کا کنبہ نیست و نابود ہو چکا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ گلزمان خان انتقام کی ایک عجیب داستان رقم کرنے کے لیے زندہ رہ گیا تھا۔ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے شوکے کی ٹھکائی کے بعد معلوم ہوئی تھیں۔ گلزمان کی گرفتاری کے بعد تو شوکے نے ان جرائم کا اقرار بھی کر لیا تھا جو ابھی تک سینے میں دبائے بیٹھا تھا۔ گلزمان کو جب معلوم ہوا کہ چودھری فرزند علی کے بندے اس کی تلاش میں ہیں اور اس کے گھر کی طرف گئے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے سوچا وہ یہ رات گاؤں سے باہر ہی گزار لے تو اچھا ہے۔ وہ پوری رات گاؤں کے باہر گندم کے کھیتوں میں چھپا بیٹھا رہا۔ صبح جب اس نے گھر جانے کا ارادہ کیا تو اچانک اس کی ملاقات ملنگ بابا سے ہو گئی۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح گلزمان بھی ملنگ بابا کو ولی اللہ سمجھتا تھا۔ بھاگ جا، ملنگ نے گلزمان سے کہا۔ اب کچھ باقی نہیں بچا، سب جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ تجھے بھی ختم کر دیں گے۔ اپنی جان بچا اور کہیں دور نکل جا۔ تجھے بھی موقع ملے گا، بس انتظار کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ملنگ نے اسے جانے کیا پٹی پڑھائی کہ وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ وہ 1.5 سال تک مختلف شہروں میں گھومتا رہا، در در کی خاک چھانتا رہا۔ ملنگ نے اس کے ماں باپ کے ساتھ پیش آنے والے المیہ کی تفصیل اسے بتا دی تھی اور کچھ خصوصی ہدایت بھی دی تھی۔ وہ اپنے دل میں انتقام کی آگ کو روشن کیے ملنگ کی ہدایت پر عمل کرتا رہا۔ اس دوران میں اس نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی اور سر کے بال بھی بڑھا لیے تھے۔ اس 1.5 سال کے عرصے کے دوران میں وہ اس قدر بدل چکا تھا کہ کوئی شناسہ اسے ایک نظر دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا۔ 6 ماہ قبل وہ اس علاقے میں دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے مسجد والی آرا مشین پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس آرا مشین کا مالک ایک پٹھان تھا۔ اسے نوکری حاصل کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔
وہ یہاں کام کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کی سرگرمیوں سے باخبر رہ سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بوٹے آرائی کو شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے باغ والے ڈیرے کی نگرانی شروع کر دی۔ اس نے اس عرصے میں ایک ریوالور بھی خرید لیا تھا۔ پہلے اس کا ارادہ ایک ایک کو گھیر کر گولی مارنے کا تھا، مگر جب اس نے اس آرا مشین پر ملازمت کی تھی، اس کے ذہن میں اور ہی منصوبہ پکنے لگا تھا۔ گلزمان نے جس رات بوٹے پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا، یہ وہی رات تھی جب بوٹا لاری اڈے سے بوڑھے چودھری فرزند علی کو شکار کر کے ڈیرے پر لایا تھا۔ گلزمان جب ڈیرے پر پہنچا تو اسے ایک کے بجائے دو شکار مل گئے۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ وہ آرے کی گھوڑا گاڑی پر وہاں پہنچا تھا۔ یہ گاڑی لکڑیاں ڈھونے کے کام آتی تھی۔ گاڑی کو اس نے ڈیرے سے کافی فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑا کر دیا تھا۔ ریوالور کے بل بوتے پر گلزمان نے بوٹے کو بے بس کر دیا۔ چودھری پہلے ہی بے ہوش پڑا تھا، جانے بوٹے نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ گلزمان نے بوٹے کی کن پٹی پر ریوالور کی نال رکھ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ چودھری کو اس نے کندھے پر ڈالا اور بوٹے کو ہانکتے ہوئے گھوڑا گاڑی تک لے آیا۔ گھوڑا گاڑی کے نزدیک پہنچ کر بوٹے نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی، مگر گلزمان اس سے غافل نہیں تھا۔ اس نے ریوالور کا دستہ بوٹے کی کن پٹی پر رسید کیا تو وہ تیورا کر زمین بوس ہو گیا۔ گلزمان نے بڑی مہارت کے ساتھ دونوں کو گاڑی میں رکھی ہوئی لکڑیوں کے نیچے چھپا دیا اور آرا مشین کی جانب روانہ ہو گیا۔ آرا مشین کے مالک نے اسے وہیں پر رہائش کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ اس میں اس کا بھی فائدہ تھا۔ گلزمان رات کو دیر تک کام کرتا تھا۔ اس طرح مالک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا تھا۔ آرا مشین حال نما کمرے کے وسط میں نصب تھی۔ کمرے کے باہر احاطے میں شہتیروں اور چھوٹی بڑی لکڑیوں کا انبار لگا رہتا تھا۔ اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر گلزمان نے اپنے بے ہوش دشمنوں کا جائزہ لیا۔ انہیں ہلا جلا کر دیکھا، جھنجھوڑا بھی، مگر ان میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکے تھے۔ اس وقت تک رات کے 10 بج چکے تھے۔ مال تیار تھا۔ گلزمان نے اپنا کام کا آغاز کیا۔ اس نے آرا مشین آن کر دی۔ اس پر جنون سوار تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ چادر تنی ہوئی تھی۔ اسے انتقام کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انتقام، اندھا انتقام۔ اسی انتقام میں چودھری فرزند علی اور بوٹے آرائی کے بے حس و حرکت جسم اسے دو شہتیروں کے مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے پہلے چودھری فرزند علی کو اٹھا کر آرا مشین کے پلیٹ فارم پر رکھا، پھر با آہستگی آگے بڑھاتے ہوئے دو متوازی حصوں میں تقسیم کر ڈالا۔ خون کے چھینٹے آرا مشین کو سرخ کر گئے۔ جس کھوپڑی نے گلزمان کے خاندان کو تباہ و برباد کرنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا، دو ٹکڑے ہو کر وہ بڑی مضحکہ خیز ہو گئی تھی۔ گلزمان کی آنکھوں کے سامنے تنی سرخ چادر سرخ تر ہو گئی۔ اب بوٹے کی باری تھی۔ یہ وہ درندہ تھا جس نے گلزمان کی بوڑھی والدہ کو بے آبرو کیا تھا۔ گلزمان ماہر کاریگر کی طرح اسے ناپ تول رہا تھا۔ بوٹے کی ناف کو عین آرے کے بلیڈ کے سامنے لاتے ہوئے اس نے آگے بڑھا دیا۔ غلیظ خون کا ایک فوارہ بوٹے کے جسم سے پھوٹ نکلا۔ گلزمان کا لباس رنگین ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ سکتے کے حالت میں کھڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے آرا مشین کو آف کیا۔ صورتحال اس پر واضح ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا۔ ہر چیز پر خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ ابھی اس کا بہت سا کام باقی تھا۔ اس نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے گیلے کپڑے سے آرا مشین کو اچھی طرح صاف کیا۔ آرا مشین کے نیچے ایک کھانچا سا بنا ہوتا ہے جس میں کٹنے والی لکڑی کا برادہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ آرے کے پلیٹ فارم سے بہہ کر نیچے آنے والا خون اس برادے میں جذب ہو چکا تھا۔ اس نے خون آلود برادے کو ایک خالی بورے میں بھرا۔ چودھری فرزند علی اور بوٹے آرائی کے 2 پیس جسموں سے لہو رسنا بند ہو چکا تھا۔ اس نے چاروں حصوں کو احتیاط کے ساتھ اٹھا کر ایک دوسری بوری میں ڈال کر بوری کا منہ بند کر دیا۔ حال نما کمرے میں سے اپنی کاروائی کے آثار کو ختم کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے۔ سب سے آخر میں اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور خون آلود لباس کو برادے والی بوری میں ڈال دیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں کہیں جا رہا تھا۔ خون آلود کپڑوں اور برادے والی بوری کو اس نے نہر برد کرنے کے بعد اپنے انتقام یافتہ دشمنوں سے نجات حاصل کی اور واپس لوٹ آیا۔ یہ تمام تفصیلات گلزمان نے اقبال جرم کرنے کے بعد مجھے سنائی تھی، جس میں سے غیر ضروری باتیں حذف کر کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔
جب وہ آرا مشین کے نیچے واقع کھانچے میں مصروف کار تھا، اسی دوران چودھری فرزند علی کا دایاں جوتا وہاں موجود برادے میں کہیں دب دبا گیا تھا، جو بعد میں پھجے کمہار کے گھر پہنچ گیا تھا۔ جوتے کا ایک پاؤں کسی کام کا نہیں ہوتا۔ پھجے نے وہ جوتا پھینکنے کی غرض سے اپنے بیٹے بالے کو دیا۔ بالے نے پھینکنے کے بجائے اسے اپنی تفریح کا حصہ بنا لیا تھا۔ گلزمان کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، مگر ظاہر ہے میں اسے چھوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ وہ قاتل تھا، اس نے دو انسانوں کی جان لی تھی، اگرچہ وہ دونوں انسان انسانیت کے نام پر دھبا تھے، مگر قانون کسی کو من مانی کی اجازت نہیں دیتا۔ تاہم میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا کیس کچھ اس نوعیت کا بنا دوں گا کہ اسے کم سے کم سزا ہو، مگر کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شوکے کا ریمانڈ مکمل ہو چکا تھا، میں نے اس کا چالان تیار کر لیا۔ میرا ارادہ اسے دوسرے روز عدالت میں پیش کرنے کا تھا، مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہی گلزمان کا چالان بھی تیار کر لیا۔ وہ اقبال جرم کر چکا تھا، اس کا ریمانڈ لینا بے مقصد تھا۔ میں جلد از جلد اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتا تھا۔ دوسرے روز ہم عدالت پہنچ گئے، میرے ساتھ اے ایس آئی امانت علی بھی تھا۔ شوکے کی ہتھ کڑی کی زنجیر میرے ہاتھ میں تھی، گلزمان کی زنجیر امانت علی نے تھام رکھی تھی۔ ہم عدالت کے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ وہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں آگے تھا، اے ایس آئی امانت علی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر خاصا رش تھا۔ میں نے دیکھا ایک حوالدار کسی مجرم کو ہتھ کڑی لگائے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، اس کے کندھے سے رائفل لٹک رہی تھی۔ پھر سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ اچانک گلزمان نے چیتے کی مانند جست لگائی اور سیدھا اپنے پہلو سے گزرتے ہوئے حوالدار کی رائفل پر جھپٹا۔ دوسرے ہی لمحے وہ رائفل پر قبضہ جما چکا تھا۔ اے ایس آئی امانت علی اس کے ساتھ ہی کھنچتا چلا گیا۔ میں نے بڑی صورت کے ساتھ پلٹ کر دیکھا، شوکا گجر بھی گھوم چکا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ ہم کچھ سمجھ پاتے، گلزمان نے رائفل کی نال کو شوکے کے سینے کی جانب کرتے ہوئے عین دل کے مقام پر فائر کر دیا۔ شوکا مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے برآمدے کی سیڑھیوں پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا سینہ تازہ تازہ خون اگل رہا تھا۔ تھوڑی دیر پھڑکنے کے بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ گلزمان نے رائفل پھینک دی اور مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز سے مسرت پھوٹ رہی تھی، وہ مسرت جو انسان کو منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تھانے دار صاحب، یہ ہمارا شکار تھا، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اب آپ چاہے ہم کو 10 بار پھانسی لگا دو، پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے سینے سے ایک گہری سانس خارج ہوئی، مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ شوکے کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ یہ ایک بے سود سی کوشش تھی، وہ اپنی سانسیں پوری کر چکا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ گلزمان کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ ایک دو بار میرا جیل جانا ہوا تو میں نے خاص طور پر اس سے ملاقات بھی کی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی سی فخریہ مسکراہٹ نمودار ہو جاتی تھی۔ میں شیخوپورہ کے اس تھانے میں زیادہ عرصہ نہیں رہا۔ 1 سال کے بعد ہی میرا تبادلہ پنڈی بھٹیاں کے ایک تھانے میں ہو گیا، مگر گلزمان کو میں آج تک نہیں بھول سکا ہوں۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو دل میں دکھ کی ایک لہر سی سرایت کر جاتی ہے۔ گلزمان خان جیسے انتقامی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ چودھری فرزند علی جیسے ظالم اور بوٹے اور شوکے جیسے درندہ صفت لوگ ہی ایک عام معصوم انسان کو حیوان بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔